रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिक नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़उना वज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ वमिन क़ल्बिन ला यख़शअ वमिन नफ़्सिन ला तशबअ वमिन दावतिन ला युस्तजाबु लहा आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुन मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब हमारे पास खुशियाँ होती हैं ना, उस वक़्त हमारा इम्तिहान होता है किस चीज़ का? शुक्र का इम्तिहान होता है कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र कैसे अदा करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी नेमतें अता की। और जब हमारे पास मुश्किल वक्त होता है ना, उस वक़्त हमारे पास इम्तिहान होता है सब्र का। और जो इंसान इन दोनों सब्रों को, खुशी का सब्र और गम का सब्र, इन दोनों को अच्छे से समझ आता है ना, तो एक्चुअली वही उसका पूरा ईमान भी होता है। तो यही बात मैं हमेशा भी आपको कहती हूँ, क्योंकि मुझे हम इंसान हैं जो इर्द गिर्द देखते हैं, जो अपनी ज़िंदगियों में देखते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि गम का सब्र बहुत आसान है, खुशियों का सब्र बहुत मुश्किल होता है। दैट इज़ द ओनली टाइम जिस वक़्त अल्लाह सुब्हानहू तआला इंसान को नेमतें देते हैं ना, जो हमने बड़ी दुआओं से मांगी होती हैं। आज के सबक में भी हम वही पढ़ेंगे, इसीलिए मैं ये हदीस भी लाई थी कि जब हम बहुत दुआओं से अल्लाह सुब्हानहू तआला से कोई चीज़ मांगते हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें वो अता कर देते हैं, उसके बाद फिर जो हम हरकतें करते हैं ना, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला, पता नहीं, मैं कहती हूँ कि सब्र अगर सीखना है ना तो अल्लाह की ज़ात से सीखें कि हम किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाफरमानियाँ, पता है अल्लाह के हुक्म है। कुरान अगर नहीं ज़िंदगी में खुला हुआ तो फिर भी सुना हुआ है, क्योंकि मुसलमान है ना। और कितनी दीदा दलेरी से अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात का इनकार ही करना है ना, अगर नहीं मानते तो। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें कुछ भी नहीं कह रहे होते उस वक़्त, हमें मौके पे मौका देते हैं। तो ये शुअबुल ईमान में शुअबुल ईमान की हदीस है 4448 में है कि हज़रत मुग़ीरा बिन आमिर से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अशुक्र निस्फुल ईमान, कि शुक्र जो करता है ना बंदा, देखिए वो आधा ईमान, तो आधा ईमान उसका कंप्लीट हो जाता है। वह सब्र निस्फुल ईमान, और जो सब्र करता है वो भी आधा ईमान है। और वल यकीनो अल ईमानु कुल्लु, को जो इन दोनों चीज़ों पे यकीन करता है ना, उसका पूरा ईमान हो जाता है, उसका ईमान कंप्लीट हो जाता है। तो ये मुझे इतनी प्यारी बात लगी कि देखिए पूरी ज़िंदगी इसी की कहानी है ना, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से तौफीक मांगते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इन दोनों चीज़ों पे, हमें सब्र करने वाला और शुक्र करने वाला बना दे, ताकि क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे राज़ी हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। असल मकसद भी तो यही है ना। और एक और हदीस थी जो मैंने ये हदीस लिखी थी, लेकिन मास मेरा बहुत प्यारा बच्चा है, उसने मुझे ये हदीस भेजी, तो मैंने सोचा कि मैं ये भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जो मैंने लिखी थी हदीस, वो है सही बुखारी की हदीस है 780। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो, क्योंकि जिसकी आमीन मलाइका की आमीन के साथ मिल गई, उसके तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। इब्ने शहाब ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन कहते थे। और अता बिन अबी रुबा ने कहा कि आमीन एक दुआ है। और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रदियल्लाहु अन्हुमा जब भी, और उनके साथ जो लोग नमाज पढ़ते थे ना, जब ये जमात कराते थे, तो कहते हैं कि इनके पीछे नमाज पढ़ते थे जो लोग, इस ज़ोर से आमीन कहते थे कि मस्जिद गूंज उठती थी। अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु इमाम से ये कह दिया करते थे कि आमीन से हमें महरूम ना करना।
اور حضرت نافع رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابن عمر کون تھے؟ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہما آمین کبھی نہیں چھوڑتے تھے اور لوگوں کو اس کی ترغیب بھی دیا کرتے تھے. اور یہ نافع جو ہے نا، حضرت نافع یہ کہتے ہیں کہ اور میں نے ان سے اس کے متعلق حدیث بھی سنی تھی، اور جو میں نے آپ کو پہلے سنائی ہے یہی حدیث انہوں نے بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، اگر تمہاری آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دیں گے. اب یہی حدیث جو ہے نا، کیونکہ ہم لوگ اکثر سنتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں بلکہ مسجدیں ہی علیحدہ ہو گئی اس پہ، تو کوئی اونچی آواز میں آمین کہتا ہے، کوئی اونچی آواز میں نہیں کہتا. تو میں آپ لوگوں سے صرف ایک بات کہوں گی کہ اپنے اندر نا اتنی بڑی وسعت لے کے چلا کرے. جو دین میں آ جاتا ہے نا تو اس کو پھر بہت سوچ کے، ایک ایک لفظ سوچ کے بولنا چاہیے. دیکھیے جو مفتی ہے نا، آپ یہ سوچیں کہ وہ کبھی جان بوجھ کے کوئی غلط فتویٰ دے ہی نہیں سکتے نا. کوئی بھی کسی بھی مسلک کے ہیں، وہ بھی ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ وہ کلوزسٹ ٹو دا قرآن اینڈ حدیث جا کے وہ اس معاملے میں کوئی فتویٰ دیں گے. اب ہوتا کیا ہے کہ ہر انسان کی ایک اپنی سوچ بھی ہوتی ہے، اپنا ایک علم کا لیول بھی ہوتا ہے. ان کو جو اس حدیث سے یا اس قرآن کی آیت سے جو سمجھ آتی ہے اس کے مطابق وہ اپنا فتویٰ دے دیتے ہیں. اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی خوبصورت بات سمجھا دی کہ اس کے بعد تو کوئی لڑائی کی گنجائش ہی نہیں نہ رہتی ہے. کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ نے پوچھا تھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اگر آپ کے بعد کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ مفتی کے بارے میں نا، کہ جو بھی فتویٰ دیتے ہیں قرآن اور سنت کے کلوزسٹ جا کے جو فتویٰ دیں گے، اگر ان کی بات مانی جائے گی. تو صحابہ نے یہ پوچھا کہ اگر آپ زندہ ہوتے، اگر آپ وہ بات نہ کہتے، آپ کچھ اور بات اس کا جواب دیتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیار سے سمجھا دیا کہ دیکھو اگر ان کا فتویٰ جو ہے، اگر میں زندہ ہوتا تو میں وہی بات کہتا جو ان مفتی کی بات ہے، تو ان کو دگنا ثواب ہے. اور اگر میں زندہ ہوتا اور اس کا جواب وہ نہ ہوتا جو اس مفتی نے اس کا جواب دیا ہے، تو اس کو کارا ثواب ہے، مطلب ایک حصہ ثواب کا اس کو ہر صورت ملے گا. تو اس لیے کبھی کسی کے بارے میں اتنا بڑا منہ کھول کے بات نہیں کرنی چاہیے. انہوں نے اپنے بیسٹ نالج سے کیا ہوگا نا کوشش. پھر صحابہ نے اور ہمارے لیے آسانی کر دی، رسول اللہ سے پوچھا کہ پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پھر تم دونوں میں سے تم کسی کو بھی فالو کرتے ہو نا تو امت کو گناہ نہیں ہے اس کا. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ. دیکھیے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ ایک جگہ پہ نماز پڑھتے ہیں، آپ ایون مکہ میں جاتے ہیں، مدینہ میں جاتے ہیں، مدینہ شریف میں جاتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں کوئی اونچی آواز میں، وہاں تو اونچی آواز میں ہی آمین کہتے ہیں نا، اور بعض لوگ نہیں بولتے اونچی آواز میں، تو اٹس پرفیکٹلی فائن، دس از واٹ دے تھنک، ان کو یہی ٹھیک لگتا ہوگا. حساب اپنا دینا ہے جی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جا کے. وہاں پہ نکل کے کوئی نہیں کہنا کہ اس نے کہا تھا تو یہ ہوا، اس نے کہا تھا تو یہ ہوا. جب اسی لیے میں نے آپ کو بخاری کی حدیث سنائی ہے، اور آپ خود بھی اس کو ضرور دیکھ لیجئے گا، اور نہ صرف آپ حدیث دیکھا کریں بلکہ اس کی شرح بھی ضرور پڑھا کریں. اس سے اس کی ڈیٹیل سمجھ آ جاتی ہے تو پھر آسانی ہو جاتی ہے. 780 حدیث تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی. تو آئیے جناب آج ہم آتے ہیں سورۃ یونس کی آیت نمبر 18 انشاءاللہ آج کریں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا احکامات رکھے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو صورتیں جو ہے وہ مکی صورتیں ہیں نا، اس میں آپ کو 3 طرح کی چیزیں ملیں گی. توحید پہ بہت زیادہ بات ہوگی، اس میں رسالت پہ بہت زیادہ بات ہوگی، اور اس میں تیسری چیز جو ہوگی وہ دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کی. یہ 3 چیزیں بار بار ریپیٹڈلی آپ کو ملیں گی. اور سورہ یونس جو ہے کیونکہ یہ مکی دور کی سورہ ہے، تو الحمدللہ اس میں بہت پیاری بات یہ ہے کہ عقیدہ بہت اسٹرانگ ہو جاتا ہے. کیونکہ جب دیکھیں ہم اپنی آنکھ سے دیکھ لیتے ہیں نا کوئی آیا کو اور خود سے پڑھ لیتے ہیں تو پھر آسانیاں ہو جاتی ہیں. پھر ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ہم نے تو خود پڑھا تھا، ہم نے خود سنا. کیونکہ
ہر آیا کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں، کیونکہ دیکھیں سب سے خوبصورت پتہ ہے تفسیر کیا ہوتی ہے، کہ قرآن سے قرآن کی تفسیر، ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک جگہ بیان کرتے ہے تو دوسری جگہ اس کی ڈیٹیل بھی آ جاتی ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث اگر ہمارے پاس سیرہ نہیں ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمیں حدیث کا نہیں پتہ ہوگا، پھر بھی قرآن نہیں سمجھ آتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی تفسیر بڑی پیاری کر دی ہے. تو ہم اسی کے انڈر رہ کے ساری چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر سیکنڈ چیز ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ آیا ہم اپنی زندگی پہ اپلائی کر کے دیکھیں کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کیوں میسج دے رہے ہیں، میری زندگی پہ اس کا کیا اثر ہوگا. انشاءاللہ کیونکہ مقصد یہی ہے. دیکھیں قرآن جو ہے نا وہ ہمارا حاضر امام ہے. مجھے جب بھی کبھی کوئی پوچھتے ہیں نا کہ آپ کا مسلک کیا ہے، تو مجھے اس لیے غصہ آتا ہے، میں ہمیشہ بہت اندر سے نا جیسے ضبط کر کے جواب دے رہی ہوتی ہوں، کیونکہ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ مجھے اپنی نسبت جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کہیں اور نہیں لگانی ہے کسی بھی صورت میں. بس مجھے یہ ہوتا ہے کہ میرا مسلک جو رسول اللہ کا مسلک تھا وہی میرا مسلک ہے. ڈونٹ ٹیل می آئی ڈیفینیٹلی بلیو آن all the امامس، جو بھی انہوں نے اتنا ان کا بڑا کام ہے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے نا. عزت ان کی اپنی جگہ ہے، لیکن نسبت میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. میں ایسے اپنی نسبت ادھر ادھر کیوں کروں گی؟ تو بس یہی ہماری اگر وسعتیں آ جائیں ہمارے اندر تو بہت آسانی ہو جائے گی. اچھا جی، اب ہم آتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جھوٹ بولے گا. کیسے؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، کہ جو اللہ پر جھوٹ بولے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر کیا جھوٹ بولے گا؟ کہ وہ یہی بات ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے وہ کسی اور کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اختیار دے دیا ہے کہ اگر ہم ان کے تھرو جائیں گے تو ہماری دعا قبول ہوگی. ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فار ایگزامپل دعائیں مانگنے کہاں پہ جاتے ہیں؟ ہم اپنی بات کریں نا، یہ تو مشرکین مکہ کی بات ہو رہی تھی، لیکن جب دعائیں مانگنے جاتے ہیں جو فوت ہو چکے ہیں ان کے پاس جا کے آپ دعا مانگیں گے، یا پھر آپ کو کوئی کہیں گے فلاں پیر ہیں ان کے پاس جائیں، وہ آپ کو کوئی لکھ کے دیں گے چیز ایسی جو اپنے گلے میں پہننی ہے، یا آپ اس طرح سے کریں گے. یہ جو بھی آپ کو پتہ ہے what I'm talking about. پاکستان انڈیا میں تو it's a very very common. جب آپ اسپیشلی سفر کرتے ہیں تو آپ دیکھیں دیواروں پہ بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے. مجھے تو یہی حیرت ہوتی ہے کئی دفعہ کہ لوگوں نے یہاں تک بھی لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو استخارہ کرنا ہے تو آپ رجوع کریں. بھئی استخارہ کا آپ صرف میننگز پڑھ لیں کہ اللہ سبحانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، کہ اس کے اندر میننگز میں یہ ہے کہ اگر یہ بات میرے حق میں بہتر ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو میرے حق میں بہتر کر دے، اور اگر میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو اسے مجھے دور کر دے اور مجھے مطمئن بھی کر دے. بڑی پیارا اس کا ترجمہ ہے. اور کوئی اور استخارہ میرا کرے گا تو اس کے لیے جو بہتر ہوگا وہی اس کو سمجھ آئے گی نا. اور اس میں تو ایسی ایسی چیزیں ہمارے دین میں شامل ہو گئی ہیں. تو اس سورہ میں ایک ایک کر کے جیسے صفائی نہیں ہوتی اس طرح سے ہے. اور سیکنڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا او کذب بآیاتہ، اور جھٹلایا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو. کہاں ہم اللہ کی آیات کو نہیں جھٹلاتے ہیں. آپ دیکھیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ حکم ہے، لیکن ہم صرف اس لیے کہتے ہیں کہ نہیں جی ہماری سوسائٹی اس طرح سے ہے، یا ہمارے گھروں کا یہ طریقہ ہے، یا ہمارے اسی طرح سے ہوتا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. مطلب صاف کہہ دیتے ہیں. وہی چیز آگے ہم جا کے پڑھیں گے. آج ہم نے اپنے کان بھی کھول لے ہیں اور اپنا دل بھی کھولیں گے ساتھ ساتھ، تو دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے کیا کہا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 18 میں فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کی وہ عبادت کرتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے سوا. اللہ کے سوا وہ عبادت کرتے ہیں ما لا یضرہم، جو نہیں ان کو نقصان دے سکتا، ولا ینفعہم، اور نہ ہی ان کو وہ فائدہ دے سکتا ہے. ریزن بھی بتا دینا کہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ میرے علاوہ وہ کسی کی عبادت کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ دعائیں مانگتے ہیں نا ان سے جا کے کہ اگر ہماری جاب نہیں ہے تو ہائے ہمیں جاب لگ جائے، ہمارے پاس بچہ نہیں ہے تو یا فلاں پیر کے پاس جاؤ گے تو فلاں قبر والے کے پاس جاؤ گے تو وہ وہاں سے تمہیں اولاد مل جائے گی، فلاں جگہ جاؤ گے یہ ہو جائے گا. آپ ایک اور بات غور کیجئے، میرا یہاں پہ بالکل مقصد نہیں ہے کہ میں
کسی بزرگ کی یا پھر کسی اس طرح سے جن کی اتنی عزت ہوتی ہے ان کے بارے میں ایسی بات کروں. میرا 100% یہ بلیو ہے کہ ان لوگوں نے کبھی بھی اپنے ماننے والوں کو یہ نہیں کہا ہوگا. جو ان کے پاس فیض لینے آتے تھے، فیض وہی ہوتا ہے نا کہ علم لینے آ رہے ہیں، ان کے پاس سیکھنے آ رہے ہیں، وہ ان کو اللہ سے جوڑ رہے ہیں، تو وہ کبھی ایسی بات نہیں کہہ سکتے تھے. بعد میں لوگ کس طرح سے چیزیں کو بدل دیتے ہیں اور وہ شرک بن جاتا ہے. اور تکلیف یہی ہے کہ یہ مسلمانوں میں ہو گیا. کیونکہ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تبلیغ کرنا آسان تھا میرے خیال میں. کیونکہ دیکھیں ہم لوگ بھی یہاں پہ جب رہتے ہیں، کرسچن بھی ساتھ ہیں ہمارے، یہودی بھی رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں، ڈفرینٹ کمیونٹیز ہیں نا جو ہمارے پاس، چائنیز بھی ہیں، ہر طرح کی کمیونٹی ہے. ان کے ساتھ جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں نا تو وہ بہت آرام سے سنتے ہیں. مانے نہ مانے وہ اور بات ہے نا، وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کا دل کھولے یا نہ کھولے وہ اللہ کا معاملہ ہے. لیکن جب ہم ان کے ساتھ بات کرتے ہیں نا تو وہ اتنی عزت سے سنتے ہیں، اور اگر ہم ان کو قرآن بھی ان کی لینگویج بھی دیں وہ بھی بڑے پیار سے لے لیتے ہیں. اچھا دوسرا یہ کہ جب ہم ان سے بات کرتے ہیں نا تو جیسے ہم نے سیکھا یہی کہ قرآن میں بھی یہ بتایا کہ انہی کے لیول پہ جا کے بات کرو. تو جب ہم ان کو یہ بتاتے ہیں جو کرسچنز ہوتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے قرآن پاک میں حضرت مریم کا پورا چیپٹر ہے، حضرت عیسیٰ کے بارے میں پورا چیپٹر ہے، حضرت موسیٰ کے بارے میں اس طرح سے ہے، تو وہ اتنا حیران ہوتے ہیں کہ اچھا تمہارے بھی مطلب قرآن میں ایسے لکھا ہوا ہے. تو پھر ان کو بتاتے ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، وہ بھی اللہ نہیں بھیجا تھا، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام ہے. تو آرام سے سن لیتے ہیں. مشکل پتہ ہے کہاں آتی ہے؟ جہاں پہ ہم اپنے مسلمانوں کو کوئی بات بتائیں، اگر کہتے ہیں نا کہ اگر ان کو نہیں انل منکر کہتے ہیں تو پھر بڑی شامت آ جاتی ہے. دیکھیں نیکی کی وہ جو ہوتے ہیں نا کہ آپ نے اچھی اچھی بات بتا دی، اچھی نیکیوں کی بات بتا دی، وہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تو تامرون بالمعروف جو ہے وہ بڑا ہی آسان ہے. آپ کہہ کے دیکھ لیں، اگلا آپ سے یہ بھی پوچھے گا کہ اچھا تم مجھے بتاؤ کہ کتنی دفعہ میں یہ والی دعا پڑھوں. اچھا یہ والی دعا مجھے تم پلیز ٹیکسٹ کر دینا، مجھے یاد نہیں ہے زبانی، یہ میں بھی پڑھنا شروع کر دوں. کہ بہت شوق سے کرتے ہیں. لیکن نہیں انل منکر جہاں پہ آپ کریں گے نا پھر تو توبہ کریں، پھر تو وہ آپ کے اگلے پچھلے سارے پورے کر دیں گے کہ اپنا نہیں دیکھتی تو ابھی سمجھ آئی ہے تو بچوں کو نہیں دیکھتی تو فلانوں کو نہیں دیکھتی، سارے اگلے پچھلے پورے کر دیتے. تو یہ بہت مشکل وقت ہوتا ہے، بہت مشکل وقت ہے. کیونکہ دیکھیں تکلیف یہ ہے کہ بتا کن کو رہے ہیں جن کو آلریڈی پتہ ہونا چاہیے تھا نا، کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا جو کہ وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ماں جو ان کو نہ تو تکلیف دے سکتے ہیں. مطلب دعائیں اگر ہم مانگے اس سے جا کے کہ فلاں کو تکلیف پہنچے یا فلاں کو یہ ہو جائے، اس نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا، جادو کرواتے ہیں نا لوگ جیسے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بھی نہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر نہ تو وہ کسی کو تکلیف دے سکتے ہیں نہ وہ فائدہ دے سکتے ہیں. اب آپ نے جو میں آپ کو سورۃ فرقان کی آیت نمبر 43 بتانے لگی ہوں نا، یہ آپ نے غور سے سننی ہے. دیٹ از دا ون آیا جو ہماری زندگی بدل دیتی ہے، اس لیے کہ ہمیں پھر اچھے سے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عبادت کی جو بات کر رہے ہیں. اور پھر اتنا قیامت کے دن ہم نے کتنی دفعہ حدیث، آج پھر دوبارہ سے انشاءاللہ میں آپ کو یاد کراؤں گی کہ جس نے شرک کیا ہوگا نا اس کو رسول اللہ کی شفاعت بھی کوئی نہیں نصیب ہوگی، ہے نا، ہم نے پڑھا نا. تو ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اللہ کا شکر بتوں کی عبادت نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاف بتا بھی دیا تھا نا، اور کتنی کلیئر بات بتائی تھی کہ ہر زمانے کا بت فرق ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ فرقان کی آیت نمبر 43 میں کیا فرمایا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں ارائیتا. اب دیکھیں اس لفظ کی نا ڈیپتھ ذرا سوچیں کہ ایک حیرت اور ایک جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی بات تو نہیں کہنی چاہیے، لیکن جیسے آیا سے جو ہماری فیلنگ آتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارائیتا، کیا آپ نے دیکھا من اتخذ الہہ ہواہ، کہ کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا، اپنا الہ بنا لیا. یہاں پہ آپ دیکھیے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں. اور اس آیہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ کو یہ فرما رہے ہیں
دیکھیے ہم بتوں کی نہیں پوجا کرتے، ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ہم اپنے اللہ نہ کرے اور 99% لوگ آپ کو نظر آئیں گے کہ آرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنے خواہش نفس کو اپنا الہ بنا دیا۔ اور آگے تو اس سے بھی خطرناک بات لگتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ مجھے ذرا یہ بتائیے کہ افا انت تکون علیہ وکیلا، کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان کے وکیل ہوں گے قیامت والے دن؟ افانتا تکون علیہ وکیلا، کہ آپ ان کی شفاعت کریں گے قیامت کے دن؟ اللہ اکبر۔ تو ہم ذرا دیکھیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس آسمان کے نیچے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا جتنے معبود بھی پوجے جاتے ہیں، ان میں اللہ کے نزدیک بدترین معبود خواہش نفس ہے، جس کی پیروی کی جا رہی ہے۔ جو شخص جو ہے وہ اپنی خواہشات کو عقل کے تابع کرتا ہے نا، اور عقل سے کام لے کر فیصلہ کر لیتا ہے، اگر وہ کسی شرک یا کفر میں مبتلا ہو جائے، اس کو سمجھانا، اس کو سیدھی راہ پہ لانا آسان ہے جب اس کو آپ دلائل کے ساتھ سمجھا دیں، لیکن جو نفس کا بندہ ہے نا اور خواہشات کا غلام ہوتا ہے، وہ ایک شتر بے مہار کی طرح ہے، اس کی خواہشات جدھر چاہیں اس کو لے اڑیں، پھر وہ قابو نہیں آتا۔ اب دیکھیے، کئی دفعہ مجھے آنیسٹلی مجھے اچھا نہیں لگتا، میں بار بار جب یہ کہتی ہوں، لیکن مجھے صرف اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ لفظ جو ہوتے ہیں نا وہ ہمارے اوپر اثر ڈالتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ نا اگر وہ سینٹنس ہمارے پاس نہیں ہوں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں الحمدللہ ہم تو سارا کچھ ٹھیک کر رہے ہیں نا، یہ تو ان کی بات ہے جو مشرکین مکہ تھے۔ اب ہمیں مشرکین مکہ کو اس ایک آیا کو آنیسٹلی میں سوچ رہی تھی کہ اگر میں 10 گھنٹے بھی اس ایک آیا پہ بات کروں نا تو وہ بھی کافی نہیں ہوں گے، کہ اگر ہمارے اندر سے شرک نکل جائے نا تو پھر اس کے بعد تو میں کہتی ہوں کہ الحمدللہ، کیونکہ اس کی معافی نہیں ہے، اس کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت نہیں کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم دنیا میں توبہ کرنے والے ہو جائیں، اور اگر کیونکہ اگر کیا نفس کے غلام کون نہیں ہے؟ اب سوچئے، میں سوچ رہی تھی کہ ابھی کہ ہم بہت سے لوگوں کو آپ جانیں گے، جب ہم دعویٰ کا کام کرنا شروع کرتے ہیں نا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیفرنٹ لوگوں سے ملتے ہیں، ڈیفرنٹ طرح سے بات ہوتی ہے، تو دن آپ حیران بھی ہوتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ کہ اچھا ہاں یہ ایسے بھی ہے، اور پھر کبھی آپ اپنا ماضی سوچتے ہیں نا تو آپ اور بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ اللہ اکبر، میرے پاس بھی تو یہی باتیں تھی۔ کہ دیکھیں، آپ دیکھیں گے کہ نفس ہے نا اپنا کیسے وہ ہمیں ذلیل کر دیتا ہے، اپنی ذات میں ذلیل کر دیتا ہے بیسیکلی، کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم 5 وقت کی نماز پڑھنے والے بھی، آپ کوئی دیکھیں گے آپ کو لگے گا او مائی گاڈ، وہ جیسے بات کر رہی ہوتی ہیں تہجد گزار بھی ہیں، انہوں نے تہجد بھی کبھی نہیں چھوڑی، اچھا جی، اور سب سے بڑی بات ہے انہوں نے تو حجاب بھی کیا ہوا تھا، اور پھر آپ کو نظر آئے گا کہ وہ مہندی پہ سب سے آگے بیٹھی ڈانس بھی دیکھ رہی ہیں، اور پھر وہ آپ کو نظر آئے گا وہ تالیاں بھی بجا رہی ہیں، پھر آپ کو نظر آئے گا کہ وہ اپنی سیلفیز بھی لے رہی ہیں، پھر آپ کو نظر آئے گا کہ جو ویڈیو بنی ہے اس میں بھی وہ سب سے آگے بیٹھی ہیں۔ استغفر اللہ، میں خود آنیسٹلی کہتی ہوں کہ مجھے بھی نہیں پتا تھا جب تک مجھے یہ چیزیں بری نہیں سمجھ آتی تھی، کیونکہ ہم ایسا تو نہیں تھا کہ ہم کوئی کلبوں میں جا رہے ہیں اللہ معاف کرے، یا ہم کوئی غلط طرح کی جگہوں پہ جا رہے ہیں، یہ تو گھروں میں ہی کر رہے تھے نا، اپنی طرح سے تو یہ تھا کہ گھر کے بچے کر رہے ہیں اور گھروں میں ہم کرا رہے ہیں اور ہم بھی خود ہی سے کر رہے ہیں، تو کوئی بات نہیں، یہ تو گھر کی 4 دیواریوں میں ہو رہا ہے سارا کچھ۔ یہ نہیں پتا تھا کہ اس سے تو بہتر تھا باہر چلے جاتے، کم از کم گھر کی 4 دیواریاں محفوظ رہتی۔ اللہ اکبر، اور خدا کی قسم یہ سب سے مشکل بات ہے، یہ نفس پہ اتنی بھاری پڑتی ہے کہ آپ کتنا بھی کہہ کے دیکھ لینا، آپ کتنا بھی سمجھا کے دیکھ لیں، مشکل سے 100 لوگوں میں سے کسی ایک کو اس بات کی سمجھ آئے گی، کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اس میں کیا برائی ہے، یا کوئی بات نہیں، مطلب یہ تو اپنی فیملی کے، یہ تو پاگل ہوگی، یہ تو اب جب سے قرآن پڑھنا شروع کیا نا، چلو اس کا تو ایسا حال ہے تو اب ہم کیا کریں، وہ سمجھتے کہ یہ ایک علیحدہ سے کوئی گروپ ہے، یہ علیحدہ سے لوگ ہیں، ان کی زندگیوں میں یہ فنیٹک ہو گئے، ان کو چھوڑ دو۔ ہم لوگ تو الحمدللہ پورے کے پورے نمازی بھی ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج پہ بھی گئے، عمرے پہ بھی بے شمار دفعہ جاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہوئے نہیں، یہ تو ایک آیات ہے نا، یہ اس کے وہ ڈونٹ ٹاک اباؤٹ دس، سارا وقت ایسی باتیں نہ کرو، ہوتا ہے۔
میں کیوں اتنا زور لگاتی ہوں ہر دفعہ کہ یہ میری اور آپ کی زندگی کا روز کا معاملہ ہے. اللہ خیر سے لائے، خیر سے شادیاں ہوں بچوں کی، رشتہ داروں کی، اراؤنڈ لوگوں کی، فرینڈس کی، یہ ہونی ہونی ہے. اور اس میں یہ سارا کچھ اب کب ختم ہوگا مجھے نہیں پتا، لیکن ایٹ لیسٹ آواز اٹھاتے رہیں. ایٹ لیسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھنا ہے کہ تمہاری وسعت کیا تھی، جو میں تمہیں وسعت کے مطابق ہی سوال کیا جائے گا. ایٹ لیسٹ آپ اپنا جانا چھوڑ دیں. خدا کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. میں آپ کو خود سے اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں کہ بالکل مشکل نہیں ہے. ایک آپ نہیں جائیں گے نا، آپ کے پیچھے 10 لوگ ضرور سوچیں گے، لیکن ہم ہمت کریں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اس میں کیا تھا؟ افانتا کیا تھا؟ آپ کو یاد ہے نا کہ کیا آپ ان کے وکیل بنیں گے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا دیا. اب دیکھیے ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ آیتیں نازل کن کے اوپر ہو رہی تھی؟ جو مشرکین مکہ تھے. تو ہم یوں کر کے گزار دیتے ہیں نا ان آیات کو. اب دیکھیے کہ مکہ میں تو شرک کب آیا تھا؟ شروع سے تو شرک نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے اور بی بی ہاجرہ کو لے کے مکہ آیا تو مکہ میں تو ایک بندہ بھی نہیں تھا، رائٹ؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خود نبی، حضرت اسماعیل خود جب بڑے ہوئے نبی، اور وہاں پہ جب چھوڑ کے گئے پھر آپ کو وہ پورا ایک قصہ یاد ہے کہ کیسے بی بی ہاجرہ صفا سے مروہ تک چکر لگا رہی تھی، کیسے آب زمزم نکلا، پھر کیسے کہ جو ایک قبیلہ تھا جرہم، وہاں کے لوگ وہاں سے گزر رہے تھے. اس زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ جہاں پہ پانی ہوتا تھا تو قافلے رک جاتے تھے. تو وہاں پہ انہوں نے بی بی ہاجرہ سے یہ معاہدہ کر لیا کہ ہم پانی کے پیسے دیں گے، وہیں پہ آباد ہو گئے. حضرت اسماعیل کی شادی اسی قبیلے کی لڑکی سے ہوئی تھی. تو یہ تو ایک قبیلہ آباد ہو رہا تھا، تو وہاں تو توحید تھی ہی تھی. ایسا تو نہیں تھا کہ وہ کوئی جنگلی لوگ تھے جن کو پتہ ہی نہیں تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے. اسلام جہاں پہ آ رہا ہے، بار بار ہم آیات میں پڑھتے ہیں مشرکین مکہ، مشرکین مکہ. وہ کون تھے آخر؟ آپ کو پتہ ہے یہ پہلا بت کون لے کے آیا تھا وہاں پہ؟ عمر بن لوئی. وہ شخص تھا جو ان کا جیسے کہتے ہیں نا عالم دین، جو مسجد کا امام سمجھ لیں، جیسے ہم بہت عزت سے کہتے ہیں نا بات، اللہ اکبر. تو یہ ایسا بندہ تھا، اور یہ تجارت کے لیے جیسے شام کی طرف کیا، وہاں پہ اس نے دیکھا کہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، مطلب بت آگے رکھے ہوئے ہیں اور ان کو وسیلہ بنا رہے ہیں اللہ کا. وہ ان کو اللہ نہیں کہہ رہے تھے، وہ ان کو کہہ رہے تھے یہ خود، مطلب یہ اللہ کے نیک بندے ہیں. اور یہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتے نا، دیکھیں اتنے بیوقوف تو وہ بھی نہیں ہے کہ مٹی بنا کے تو مٹی کے بت کے آگے بیٹھ کے مطلب وہ سمجھے کہ یہ مٹی کا بت جو ہے یہ کر رہا ہے. وہ اس کو تصور کرتے تھے کہ یہ اس کا بت ہے اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہماری دعائیں قبول کرا سکتا ہے، اور یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں بخشوا بھی دے گا. یہی تو ان کی سوچ تھی نا. وہ ایک بت آیا تھا تو 360 بت مکہ میں آ گئے تھے. اور آہستہ 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 اب ایسا نہیں تھا. آپ یہ بھی غور کیجئے، جب وہ پہلی دفعہ بت لایا تھا مکہ میں، آپ کا خیال ہے لوگوں نے کیا اس کو ہار پہنائے ہوں گے کہ لے کے آئے؟ ڈیفینیٹلی لوگوں نے کچھ نے وہ کہا ہوگا کہ یہ غلط ہے یا کچھ ہے، لیکن آہستہ آہستہ ایک نسل سے جب دوسری نسل میں بات جاتی ہے تو وہ بالکل نارم ہو جاتی ہے. جس طرح سے آج ہم برائیاں کر رہے ہوتے ہیں نا، ایک کوئی برائی نئی ایجاد کر لیتے ہیں، نیا طرح کا فیشن ایجاد کر لیتے ہیں، نئی طرح کی چیز، تو وہ اگلی نسل تک وہ اتنی کامن ہو چکی ہوتی کہ ان کو یہ احساس بھی نہیں رہتا کہ یہ غلط بات ہے. تو اسی طرح سے مکہ میں بھی جب بت تو آ گئے تھے، لیکن مکہ کے لوگ جو تھے، میں بار بار جیسے کہتی ہوں، وہ اللہ کو مانتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک ہے. قرآن میں ہی ہے نا کہ ان سے پوچھو کہ آسمان و زمین کس نے بنائے، تو یہ کہیں گے کہ اللہ نے بنائے ہیں. لیکن وہ اللہ کو ہی منانے کے لیے ان کو یوز کرتے، ان سے دعائیں کرتے تھے. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج دیکھیے اللہ کا شکر ہے، میں سب کی بات نہیں کر رہی ہوں، لیکن زیادہ تر آپ دیکھیں لوگ جب قبروں پہ جانا، وہاں پہ منتیں مانگنی، وہاں پہ مجاور بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں پہ چادریں چڑھانی، وہاں پہ یہ کرنا. دیکھیے تعظیم ایک اور بات ہے. ایسے لوگ جن کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ بزرگ تھے، ان کی عزت کرنا ایک اور بات ہوتا ہے. ان کے پاس آپ صرف اس لیے جائے کہ وہاں پہ جا کے اگر میں نے دیگ چڑھائی یا وہاں پہ جا کے میں نے چادر خرید کے چڑھائی تو میری فلاں منت پوری ہوگی.
تو آپ کے عقیدے میں پرابلم ہے، پھر وہ شرک کے لیول پہ آ جاتا ہے۔ یہ بہت سوچنے کی بات ہے۔ دیکھیں میں پھر سے کہہ رہی ہوں، ان بزرگوں کی عزت میں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور کرنی بھی چاہیے۔ ہمارے بزرگوں کی عزت نہیں کریں گے تو بات تو نہیں بنتی ہے، لیکن اگر آپ کے دماغ میں تھوڑا سا بھی یہ کیڑا ہوگا نا کہ وہاں پہ جاؤں گی، ان سے مانگوں گی، وہاں پہ جا کے میں دیکھ چڑھاؤں گی تو میری یہ منت پوری ہوگی، یا میں دھاگا باندھوں گی تو یہ ہوگا، یا وہاں پہ بیٹھ کے وہ مجھے تعویذ لکھ کے دیں گے تو میری یہ چیزیں پوری ہو جائیں گی، تو یہ سارے کا سارا شرک ہے، سارے کا سارا شرک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، کون؟ مشرکین مکہ کی ابھی بات ہو رہی ہے نا، کہ وہ کہتے ہیں ہَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ یہ سفارشی ہے ہمارے اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس یہ ہمارے سفارشی ہے۔ دیکھیں یہاں پہ غور کیجئے کہ منا اللہ کو رہے ہیں، اللہ کو ہی منا رہے ہیں، کسی اور کو نہیں منا رہے ہیں، کیونکہ عند اللہ، اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیں، لیکن راستہ غلط ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ درمیان میں کسی کو نہیں چاہتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہاں سے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ یاد کر لیں وہ آیا کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں۔ یہاں پہ کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے تھے کہ کہہ دیجئے میرے بندوں کو کہ جب بھی میرا بندہ پکارتا ہے تو یہ تو نہیں کہا کہ اچھا ان کو کہنا اس کے وسیلے سے آؤ تو اس کے وسیلے سے آؤ تو اس کے وسیلے سے آؤ، نہیں، ڈائریکٹ مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، کیونکہ دیکھیں قرآن بینہ ہے نا، مجھے اور آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی۔ میں تو صرف اس لیے ڈیٹیل بتاتی ہوں کہ اور چیزیں بھی ہمیں جب حدیث سے سمجھ آتی ہے، قرآن سے سمجھ آتی ہے تو ہمیں اور بھی سمجھ آتی ہے۔ او مائی گاڈ، واقعی ہم تو ایسے سوچ رہے تھے چلو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اب ہمیں زندگی میں اس چیز کی سمجھ آ گئی، ہم توبہ کر لیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کر دیں گے۔ اب دیکھیں یہ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ وہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس۔ تو ہمارے پتہ ہے ذہن میں کیا بات آتی ہے کہ اچھا فرسٹ آف آل قیامت کا نقشہ تو آتا ہی کوئی نہیں ہے، ورنہ تو کوئی غلط کام ہی نہ کرے، لیکن سب سے پہلے ہمارے ذہن میں کیا بات آتی ہے، اچھا قیامت ہوگی نا تو شفاعت انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کر دیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہنا چلو 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 تم جنت میں چلے جاؤ، بس انشاءاللہ ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اور اچھا کوئی بات نہیں، اللہ تو ویسے ہی رحمان رحیم ہے، وہ تو کیا ہم قبروں سے اٹھیں گے اور بس ایک میدان سا ہوگا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ گزرنے کی راستہ بیسیکلی، اچھا جی وہاں سے ہم جنت میں چلے جائیں گے، ہے نا؟ ایسی ہوتا ہے نا کہ مطلب وہ قیامت کروڑ دفعہ ذکر آتا ہے، کوئی ڈر ہوتا ہے دماغ میں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل دھڑکنا شروع ہو گیا کہ ہائے قیامت کی بات نہ کرو، یار ڈر لگ رہا ہے کہ قیامت کا دن تو ایسا ہوگا، ہائے اس دن تو میں بھی ادھر ہی ہوں گی تو پھر کیا ہوگا؟ تو میں نے وہ ایک نقشہ آپ لوگوں کو بتانے کے لیے صرف سورت میں نے 30 ہی پارہ لیا تھا، میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے وہ رکھوں کہ ایکچولی قیامت کا دن کیسا ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو قرآن میں ہر بات حق بیان کر دی نا، اور ہر بات سچی ہے جو کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورت الانفطار میں اذا السماء انفطرت، اور جب آسمان پھٹ جائے گا، یہ کون سے دن کی بات ہو رہی ہے؟ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے۔ اور جتنے انسان ہیں قیامت جب سے آدم علیہ السلام سے آخر وقت تک ایک ایک بندہ قبروں سے اٹھا جائے گا، اور وہ اس چیز کو ایکچولی وہ فیل کرے گا، اس ادھر وہ موجود ہوگا نا۔ تو اس لیے میں آپ کے سامنے یہ آیات رکھ رہی تھی کہ آسمان پھٹ جائے گا، سورت قیامہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چاند بے نور ہو جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، قبریں کھول دی جائیں گی، لوگ بکھرے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے، بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے، سورت قاریہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور دل کانپ رہے ہوں گے، اور سورت قیامہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیدے آنکھیں جو ہے نا پتھرا جائیں گی، اور کلیجے منہ کو آ جائیں گے، چہرے خوف زدہ ہوں گے، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ اب دیکھیے آج کل گرمی ہوتی ہے نا، سورج تو اپنی جگہ پہ ہی قائم ہے نا، آپ سوچئے کہ 1 میل کے فاصلے پہ سورج آ جائے گا، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ پسینے میں شرابور ہوں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قدر غصے میں ہوں گے، یہ مسلم بخاری کی حدیث میں ہے کہ اس سے پہلے اور بعد میں کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے غصے میں اور اتنے جلال میں نہیں ہوں گے۔
انبیاء اکرام اپنی اپنی جان کی امان طلب کریں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، یہ مسلم بخاری کی حدیث ہے، لوگ شفاعت تلاش کرنے نکلیں گے، یہ مسلم کی اور بخاری کی حدیث ہے، اور سب سے پہلے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ انکار کر دیں گے، پھر حضرت نوح کے پاس جائیں گے، انکار کر دیں گے، ابراہیم، عیسیٰ اور موسیٰ کے پاس جائیں گے، وہ بھی انکار کر دیں گے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سجدے میں گر جائیں گے، اور نامعلوم مدت تک، جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں گے وہ سجدے میں گرے رہیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کلمات سکھا دیں گے وہ اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پیش کرتے رہیں گے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کے سر اٹھائیں، ان کو کیا چاہیے، اور دوزخ میں جو لوگ ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ گروپ آف پیپل رسول اللہ کو دیں گے کہ وہ ان کو نکال کے جنت میں لے جائیں گے، اور یہ واقعہ جو ہے یہ 3 سے 4 مرتبہ اسی طرح سے ہوگا کہ میں یہ سوچتی ہوں یہاں پہ آ کے کہ دوزخ کیا مطلب ایک چھوٹا سا، آپ دیکھیں یہاں پہ ایک نشان ہے، یہ اون سے میں کچھ نکال رہی تھی، پتہ بھی نہیں چلا، ایک سیکنڈ میں جا کے جیسے سکن اس کے ساتھ لگی ہے، اور 4 دن تک وہ اس میں جلن رہی ہے، اور آپ دیکھیے دوزخ میں مطلب وہاں پہ ہوں گے آلریڈی، وہ اپنی سزائیں بھگت رہے ہوں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی تو وہ ان کو نکال کے لے جائیں گے جنت میں انشاءاللہ۔ لیکن آپ یاد کریں اسی حدیث کے اینڈ میں پھر کیا ہے کہ جب چوتھی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو وہ فرمائیں گے، رسول اللہ نے خود فرمایا تھا کہ وہ لوگ جن کو قرآن نے روکا ہوگا اور جنہوں نے شرک کیا ہوگا اس کو میں اس کی شفاعت نہیں کر سکوں گا۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، یاد کریں اس بات کو، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے تو کہاں بخشی جائے گی۔ اب دیکھیں تو صحیح، ہم اتنے آرام سے سوچ لیتے ہیں وہ دن ہوگا تو دیکھی جائے گی، اب کیا ہے، اب دنیا میں جینے کا بھی ٹائم ہے، ابھی تو اب دنیا کو دیکھو پھر بعد میں دیکھیں گے، دنیا تو ہے ہی امتحان کی جگہ نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں، آپ لوگ جو قرآن سے جڑے ہوئے ہیں نا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں یہ سوچتی ہوں کہ دیکھیں کتنی نصیب کی بات ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لمحوں میں اس طرح سے جوڑ دیا کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرآن کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے لیے آسانیاں بھی کرے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا نا کہ اللہ یہدی من اناب، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا کرتے ہیں جو رجوع کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اور پھر ہدایت کا راستہ تو اتنا پیارا پھر مل جاتا ہے نا کہ ایک قدم چلو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ 10 قدم، ایک تم چل کے جاؤ وہ بھاگ کے آئیں گے، اور وہ ساری حدیث آپ کو یاد ہے، تو بس ایک دفعہ اس راستے پہ چلنے کی بات ہوتی ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے کیسے تھام لیتے ہیں۔ اور آگے اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہائے اللہ آپ ان سے کہہ دیجئے، اتنبئونا، کیا تم مجھے خبر دیتے ہو، اللہ مطلب اتنبئون اللہ، کیا تم اللہ کو خبر دیتے ہو، بما، اس کی جو لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، کہ جو آسمان و زمینوں کو جانتا ہے، مطلب کیا تم اللہ کو خبر دے رہے ہو کہ وہ آسمان و زمینوں کو کیا نہیں جانتا کہ اس کے درمیان میں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو وہ کہتے ہیں نا کہ ریت کا ایک ایک ذرہ بھی گن کے رکھا ہوا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں پتا ہوگا۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سبحانہ، پاک ہے وہ، وتعالی عما یشرکون، اور وہ بہت بلند ہے اس سے جو تم شرک کرتے ہو، جو تم اس کے لیے شریک ٹھہراتے ہو، اللہ اس سے بہت بلند ہے۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، میں یہ سوچ رہی تھی پڑھتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ نہیں پسند ہے کہ وہ جو بت انہوں نے آگے رکھے، وہ ان کے نیک لوگ تھے نا جن کو انہوں نے رکھا ہوا تھا جیسے،
اور سارے وہ نہیں ہوتے تھے، اس کے علاوہ ان کو یہ ہوتا تھا کہ 7 آسمان ہے، ساتوں آسمان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ روحیں ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کام دیے ہوئے ہیں کرنے کے لیے، تو اس کی بھی انہوں نے بنائے ہوئے تھے بت، اور پھر انہوں نے دولت کی دیوی بنائی ہوئی تھی. ہم نے بھی تو بڑا کچھ بنایا ہوا ہے نا، ایسے کہ داتا گنج بخش ہے، اور اس طرح سے ہم نے کتنے کتنے نام رکھے ہوئے. یہ انہوں نے اپنی زندگی میں کا نام نہیں ہے، ان کا یہ نام نہیں تھا نا، لیکن بعد میں ان کو عزت کے طور پر. دیکھیں یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ ہمیشہ محبت میں غلوف کا نام ہوتا ہے. ہم اتنا محبت میں بڑھ جاتے ہیں کہ ہم وہ حد پار کر دیتے ہیں، اور پھر ایسی چیزیں، ایسے لفظ بول دیتے ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. اور پھر کیونکہ ہماری عقیدت اتنی ہوتی ہے کہ اگر کوئی ہمیں یہ سمجھائے کہ تم یہ کیوں بول رہے ہو، ایسے نہیں بولو، تو اگلا سمجھے گا کہ یہ تو اس کا تو عقیدہ ہی ٹھیک کوئی نہیں ہے. تو آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ، کیونکہ ہمارے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے، ہم اسی کی نظر سے ایک ایک چیز کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. کہ اب آگے دیکھیے آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کانا، اور نہ تھے الناسو لوگ الا مگر امتم واحدہ، مگر وہ ایک ہی امت تھے، فاختلفوا پھر انہوں نے اختلاف کیا. اب یہاں پہ میں آپ کے سامنے حدیث رکھتی ہوں. قتادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت نوح علیہ السلام تک 10 صدیاں گزری ہیں، اس میں کوئی ایک بھی مشرک نہیں تھا، سب اللہ کی توحید پہ تھے. لیکن نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی شریعت بھیجی، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول بھی بھیجے، نبی بھی بھیجے. تو پھر اس میں تب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے رسول اور اپنی شریعت کو نازل کیا تھا. تو وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فاختلفوا، تو پھر انہوں نے اختلاف کیا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ، اور اگر نہ ہوتی ایک بات، سبقت من ربک، جو طے ہو چکی تھی تیرے رب کی طرف سے، لَقُضِیَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، تو البتہ فیصلہ کر دیا جاتا درمیان ان کے جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے. اب یہاں پہ دیکھیے کہ یہاں پہ تقدیر کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر، اب یاد ہے نا وہ حدیث ہم پڑھتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا اور آسمان بنانے سے 50,000 سال پہلے قلم بنائی، کہا لکھ، اس نے کہا میں کیا لکھوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہر چیز کی تقدیر لکھتے، اور اس نے پھر لکھا. تو وہی تقدیر جو ہے نا، اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ تقدیر تو لکھ دی گئی ہے، تقدیر اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ کیونکہ وہ وقت کی قید میں نہیں نا. تو یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کی کہ پہلے سے لکھ دیا گیا، جس بچے نے اس دنیا میں جس دن آنا ہے وہ اسی دن آئے گا، ایک لمحہ ادھر سے ادھر نہیں. جس دن اس دنیا سے جانا ہے وہ اسی دن، قبر میں جو رات ہے وہ باہر نہیں آ سکتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی طرح فرمایا کہ قیامت کا دن مقرر ہے، لکھ دیا گیا ہے. اگر نہ لکھا ہوتا اس وقت، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو میں کب کا جو تم آپس میں اختلاف کر رہے ہو نا، تو یہ فیصلہ کر چکا ہوتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور بڑی اچھی بات یہاں پہ لگتی ہے کہ دیکھیں تقدیر کا معاملہ ہوتا ہے نا، تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ ہائے تقدیر میں تو یہ سارا کچھ لکھا ہوا تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا کا ہتھیار ہمارے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے کہ دعا جو ہوتی ہے نا وہ تقدیر سے لڑ جاتی ہے. تقدیر جو ہے یہ بدل جاتی ہے جب ہماری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، الحمدللہ. ہاں دوسرا میں نے آپ کو شفاعت کی بات کری تھی نا، تو میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی کہ شفاعت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ قیامت کے دن شفاعت جو ہے وہ سورت آل عمران بھی کرے گی، سورت البقرہ بھی کرے گی، رائٹ. اور وہ جو اپنے پڑھنے والے ہیں ان کے سر کے اوپر سایہ کی طرح رہے گی، اور بادل کے سائے کی طرح رہے گی، کیونکہ وہ گرمی آپ کو پتہ ہے 1 میل کے سائے پہ سورج ہوگا، تو وہ ان کو ان کی سر کے اوپر جیسے بادل کے سائے ہوتے ہیں ویسے رہے گی. اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان کے لیے جھگڑے گی، اللہ اکبر، ان کی شفاعت کرے گی وہ قیامت کے دن. اس کے علاوہ سورت ملک کا ہے کہ قبر میں وہ آ جائے گی اور بڑی خوبصورت شکل میں آئے گی، کیونکہ ہم ہر روز اسی لیے اس کو پڑھتے ہیں نا. تو میں آپ کو یہ بس کہوں گی کہ ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھا کرے تاکہ پتہ ہو کہ کیا اس میں لکھا ہوا ہے. وائی سورت ملک از امپورٹنٹ ٹو ریڈ ایوری نائٹ، کیونکہ اس کے اندر قبر کی ہی بات ہوتی ہے کہ ہمارے اعمال جیسے ہوں گے اسی طرح کا انشاءاللہ ادھر حساب بھی ہوگا. اسی طرح سے جو حافظ ہے،
وہ شفاعت کرے گا. اس طرح سے وہ جو بچے چھوٹے بچے ہوتے ہیں فوت ہو جاتے ہیں وہ شفاعت کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس. تو یہ ڈفرینٹ ہم نے پڑھا ہوا ہے. اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ جو نیک لوگ ہیں وہ بھی شفاعت کریں گے اپنے لو ونس کی اور اس طرح سے. لیکن ہم کسی کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ اولیاء اللہ ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث یہاں پہ میں نے بہت ضروری تھی آپ کو بتانی، میرے ذہن سے نکل گئی تھی اس وقت، کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے شہید کو بلائیں گے. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ شہید بھی شفاعت کرے گا. شہید کو بلایا جائے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سامنے اپنی جتنی نعمتیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ رکھیں گے کہ میں نے تمہیں یہ نعمتیں عطا کی تھیں، اور ذرا اپنی نعمتیں سوچ لیجئے ساتھ ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے ہمیں نوازا ہوا ہے. تو آنکھیں، ناک، ہاتھ، پاؤں، ایک ایک دل کا دھڑکنا سے لے کے ایک ایک چیز آپ سوچ لیجئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رکھیں گے اس کے سامنے کہ ان نعمتوں کا تم نے کیا کیا، مطلب جو تمہیں میں نے نعمتیں عطا کی تھی اس کے بدلے میں تم کیا لے کے آئے ہو. تو جب وہ کہے گا کہ یا پاک پروردگار میں نے تو اپنی جان کا ہی نذرانہ دے دیا. ہم نے پڑھا نا شہید سے بڑا تو کوئی پھر رتبہ نہیں ہوتا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتے ہیں نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم نے جھوٹ بولا ہے، تم نے اس لیے یہ سارا کچھ کیا تھا کہ تمہیں بڑے لوگ سوچے کہ یہ اتنا بڑا، اتنا قابل، اس نے شہادت کا رتبہ پایا، اور تم نے اپنی واہ واہ کرانے کے لیے یہ کیا تھا. اللہ اکبر. جب میں پڑھ رہی تھی میں کہہ رہی تھی کہ دیکھو مطلب ہم لوگ انسان ہیں نا، ہماری عقل بھی چھوٹی ہے، ہمارا علم بھی چھوٹا ہے، تو ہمیں اس بات کی نہیں سمجھ آتی ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتے ہیں. اگر تم نیک بھی کام کر رہے ہو تو تمہاری نیت کیا ہے؟ تم اللہ کو راضی کرنے، یہاں پہ شرک ہی آ جاتا ہے نا کہ تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہو کہ یا تم دنیا میں اپنی واہ واہ کرانے کے لیے کر رہے ہو کہ تمہیں تو اگر تم غازی بن کے فار ایگزامپل آتے تو تمہیں اتنا تغمے ملتے، تمہیں یہی ہوتا. تو تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیں گے کہ اس کو ماتھے کے بل گسیر کا دوزخ میں پھینکو. اللہ اکبر. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک عالم دین کو بلائیں گے. اللہ اکبر. ربنا لا تحجل منہم. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمتیں ان کے سامنے رکھیں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ان نعمتوں کے بدلے میں تم نے کیا کیا. اور جب وہ کہے گا کہ یا پاک پروردگار میں نے تو پوری زندگی پڑھنے پڑھانے اور دین کا کام، تیرا پیغام تھا میں لوگوں تک پہنچانے میں لگا رہا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ نہیں، تو نے صرف اس لیے کیا، تیری واہ واہ ہوتی، لوگ تجھے عالم دین سمجھتے، لوگ تیرے لیے بڑی بڑی باتیں کرتے، لوگ جیسے حج کر کے آتے ہیں تو لوگ اپنے ساتھ فوراً حاجی لگا دیتے ہیں، یا اس طرح سے حاجی صاحب کی یہ بات، فلانے کی یہ بات. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے تمہیں واہ واہ دنیا میں مل گئی تھی. اللہ اکبر. تم نے اسی مقصد سے یہ سارا کیا تھا. تمہارا مقصد اللہ کے دین کو پھیلانا نہیں تھا، تمہیں اپنی واہ واہ کروانا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ فرشتوں کو کہ اس کو دوزخ میں پھینکو. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایسے بندے کو بلائیں گے جو دنیا میں بے انتہا پیسے دیا کرتا، سخی تھا. اللہ اکبر. ایسی حدیث پڑھ کے آنیسٹلی جان نہیں نکل جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سامنے بھی اسی طرح سے اپنی ساری نعمتیں پیش کریں گے اور کہیں گے کہ اس کے بدلے میں تم نے کیا کیا. تو وہ کہے گا کہ یا پاک پروردگار میں نے تو جو کچھ تو نے دیا تھا، میں نے اللہ کی راہ میں نے لوگوں کو دیا، میں نے فلاں کے گھر بنا کے دیا، فلاں کو گروسری لے کے دی، فلاں کے بچوں کو پڑھایا، یہ کیا وہ کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، تو نے تو اپنی واہ واہ کے لیے کہ لوگ سمجھے کہ تو تصویریں اترا کے میڈیا میں دے رہا تھا، تو اپنی یہ کر رہا تھا، وہ کر رہا تھا. میں ایک ورڈز ایسے بول رہی ہوں اس کے ساتھ آپ اپنا مائنڈ آپ کا تک اوپن ہوتا ہے نا، تو پھر بہت سی چیزیں ذہن میں آ جاتی ہیں کہ تو اس لیے یہ سارا کچھ کر رہا تھا. تو نے اللہ کی خاطر نہیں کیا، تو نے اپنے لیے، اپنی خواہش نفس کے لیے کیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو ماتھے کے بل گسیر کا دوزخ میں پھینکاؤ. تو ہم کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ بڑا نیک بندہ ہے؟ ہم ظاہر پہ آف کورس گمان کر سکتے ہیں کہ یہ نیک ہے، یہ کچھ ہے، لیکن اس لیول پہ اس کو بندے کو لے جاؤ کہ وہ بندہ میری شفاعت کرے گا تو میں پار ہو جاؤں گا، یا یہ بندہ جو ہے یہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے عزت دلا سکتا ہے، تو یہی شرک ہو جاتا ہے. اسی لیے میں آپ کو یہ حدیث بھی سنانا چاہ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف ایک ذات، مانگنا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. جب وہ مانگنے والا کہہ رہے کہ تم میرے سے مانگو تو میں تمہیں عطا کروں گا، پھر کیوں ہم ادھر ادھر بھاگیں، ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کی آسانیاں کرے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 20 میں فرمایا
وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں لولا کیوں نہ انزلا اتاری گی علیہ اس پر آیتن کوئی نشانی من ربی اس کے رب کی طرح سے، کوئی نشانی مین کہ مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے، یہ آپ کو زبانی بھی یاد ہو گئی ہوگی باتیں، کہ وہ کہتے تھے کہ کوئی معجزہ لے کے آؤ، کیوں نہیں آپ پہ کوئی معجزہ آتا. تو یہ آیا غور سے سننی ہے، اور بھی جتنا غور سے آپ سن رہے ہیں نا اتنے ہی غور سے آپ یہ بھی اگلا سینٹنس آپ نے سننا ہے کہ کہتے کیا تھے کہ اگر آپ ٹھیک ہے آپ ہمیں اللہ کا پیغام دے رہے ہیں، یاد رکھیے گا کہ وہ اللہ کو مانتے تھے ہے نا. تو اب وہ کہہ رہے، آپ یہ کہہ رہے ہو کہ جی وسیلہ نہ بناؤ بیچ میں، سیدھا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ ایک ہے، یہ غلط ہے. تو پھر ٹھیک ہے اگر ہم غلط کریں تو اگر تم اللہ کا ہی پیغام دے رہے ہو نا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہو کہ کوئی ایسا کرے کہ پھر آسمان سے ہمارے اوپر پتھر برسے تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہم غلط کریں. چلو کوئی نہ کوئی تمہارے ارد گرد فرشتے ہوں جو ہمیں اگر ہم غلط بات کہیں تو آ کے ہمیں مارے، مطلب موج سے مانگتے تھے غلط باتیں تاکہ. اور آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنا مشکل وقت تھا، کتنا ہم تو ایسے لگتا ہے موزے ہاتھ میں لے کے نہیں بیٹھے ہوئے، جن کو بھی ہم سوچتے ہیں کہ وہ فلاں کے پاس، ہم تو اپنے فیملی میں ہماری امی بڑی نیک تھی، ہمارے دادا بڑے نیک تھے، ان کو بھی ان کی زندگی میں ایسی ان کو پہلے سے پتہ لگ جاتا تھا کہ کیا ہونا ہے. تو ان کو اس لیے وہ ماشاءاللہ تہجد گزار بھی تھے، وہ ایسے تھے، ان کو سب پتہ ہوتا تھا، وہ پہلے سے بتا دیتے تھے. ہم تو خود ہی سے زیوم کر کے نا پوری سٹوریاں کریٹ کر لیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں کتنا بڑا سبق دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب معجزہ مانگنے آتے تھے نا کہ کچھ دکھا دو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دکھا سکتے تھے. تو اس وقت ان کو کہ ان کی کیا فیلنگ ہوتی ہوں گی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب رسول اللہ نے کہا تھا معجزہ دکھانے کے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا. وجہ پتہ ہے کیا تھی؟ کہ اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ کی قوم، موسیٰ کی قوم پہ تو بارشوں کی طرح معجزے ہوتے تھے. آپ کو یاد ہے نا وادی تیم میں پہلے تو آنکھوں سے دیکھا سمندر 2 حصوں میں پھٹ گیا، پھر وادی تیم میں گئے تو ایوری ڈے موسیٰ کھانا نہیں ہے، اوکے جی من و سلوہ اوپر سے اتر ہے، موسیٰ پانی نہیں ہے، ایسا ہمارا 12 چشمے نکل آئے، موسیٰ گرمی لگ رہی ہے اوپر بادل کے سائے گئے. تو معجزے ایسے تھے جیسے ایوری ڈے معجزے اترے. پھر بھی نہیں مانتے تھے نا، پھر بھی غلط کام کرتے تھے. پھر کیا ہوتا تھا؟ ان پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر میں ان کو معجزہ دکھا دیا اور اگر یہ نہیں مانیں گے نا تو پھر ان کے اوپر بھی عذاب آئے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں، آپ ان کو معجزہ نہیں دکھائیں، میں ان کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، میں ان کو دعوت دیتا رہوں گا دین کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ان پہ اپنا رحم کریں گے. مانگتے تھے اس طرح سے دعائیں ان کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ غور سے سنیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَبِّهِ کہ کیوں نہیں نشانی نازل ہوتی رب کی طرف سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں آپ کہہ دیجئے، کیونکہ اگر ہوتا نا کہ چلو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا کہ یہ ہوگا، کلوایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک ہوتا ہے نا کہ جب بندہ خود سے کہتا ہے تو بات کا وزن فرق ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے انما کہ یقیناً certainly الغیب للہ کہ غائب جو ہے نا وہ سارا کا سارا اللہ کے لیے ہے. یہ نہیں کہا کہ ان کو کہہ دو اچھا میں پھر دکھا دیتا ہوں. اچھا یہاں پہ ایک بات آپ غور سے سنیے، میں اتنا غور کر رہی ہوتی ہوں، مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئی یہ ایک پوائنٹ بھی نا مس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں نا پھر ہمیں جب پتہ ہوتا ہے تو پھر ہم اسی لیول سے ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ معاملہ ایسا ہے نا، کیونکہ شرک میں بہت ڈانٹ پڑتی ہے لوگوں سے، لوگ بہت تنگ کرتے ہیں اس معاملے میں. تو جتنا پھر علم ہوگا تو آپ پھر بول سکیں گے. تو یہاں پہ دیکھیے ایسا نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی غائب کا علم نہیں دیا تھا. ہم نے وہ بھی حدیث پڑھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ نے پیچھے سے نماز پڑھتے ہوئے کچھ ایسی حرکت کی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم نے کیا تو ان کو بتا دیا کہ تم نے یہ کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں پیچھے بھی دیکھ سکتا ہوں جو تم کرتے ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے اب جب اس کا واقعہ ہوا تھا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے، تو جب یہودیوں نے پوچھا تھا کہ آپ اچھا وہاں پہ گئے تھے، کرسچنس نے پوچھا تھا کہ آپ گئے تھے تو اس وقت کیا واقعہ ہوا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل واضح دکھا دیا تھا، وہ پورا راستہ، وہ پوری مسجد، سب کچھ دکھا دیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ وہ بیان کر رہے تھے. تو جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تھے، جہاں چاہتے تھے، جتنا چاہتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
اتنا ان کو غائب کا علم دیا تھا. لیکن اگر کلی علم کی بات ہو نا کہ سارا غائب کا علم، تو وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے، وہ صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہہ دیا کہ آپ کہہ دیجئے ان کو کہ انما کی یقیناً سرٹن، انما جہاں پہ بھی آتا ہے نا وہ زور کے لیے آتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ غائب تو صرف اللہ کے لیے ہے. فانتظروا، تم انتظار کرو، اور میں بھی انی معکم، تو میں بھی تمہارے ساتھ، من المنتظرین، تو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں. تو ہم بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں. پھر تم دیکھو جب جیسے ہی تمہاری جان نکلنے لگے گی نا تو سارے غائب کے پردے ویسے ہی اٹھ جانے ہیں، تو تمہیں سب پتہ چل جائے گا کہ کیا حقیقت ہے. آج تم مجھ سے مانگتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن تمہیں خود سے سارا کچھ دکھا دیں گے. اب یہ چیزیں اتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ جب ہمیں اس پہ یقین ہو جاتا ہے نا، کیونکہ اب تو ہم نے اپنی آنکھ سے آیات دیکھ لی، ہم نے اس کو سمجھ لیا، تو پھر ہر شرک اندر سے نکل جاتا ہے. آنیسٹلی پھر وہی بات ہے کہ اپنے سب سے زیادہ ہم نے لڑائی کس کے ساتھ کرنی ہے؟ ہم نے اپنی خواہش نفس کے ساتھ لڑائی کرنی ہے. جہاں پہ کوئی ایسی بات آ جائے گی نا کہ نہیں میں ایسا نہیں کر سکتی ہوں، ایک طرف اللہ کا حکم، ایک طرف آپ کی خواہش، اس دونوں چیزوں کو آپ نے دیکھنا. ایک تو ہوتا ہے کہ ریگولر میرا نہیں دل چاہ رہا یہ کرنے کو، ٹھیک ہے نہیں چاہ رہا کوئی بات نہیں، انسان ہے، ہم کئی دفعہ نہیں چاہتا. لیکن جہاں پہ حکم اللہ کا ہے کہ یہ کرو اور آپ کا نفس کہہ رہا ہے کہ میں نہیں کر سکتا، تو وہاں پہ خطرے کی بات ہے. یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہاں پہ نہیں کرنا، یہ غلط ہے، یہ فحاشی ہے، یہ بری بات ہے، یہ ظلم ہے، نہیں کرو ایسے. اور وہاں پہ آپ پھر بہانے بنائے. آ جائے گی آگے آیات. اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں الا یعلم من خلق، کہ کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، کہ وہ تو چھوٹی سی چھوٹی چیز، وہ تو لطیف الخبیر ہے کہ وہ اتنا خبر رکھنے والا ہے، اس کو تو ایک ایک چیز کا پتہ ہے. کہاں چھپ کے جاؤ گے؟ تو جتنا صاف کر سکتے ہیں، جتنا صاف کر سکتے ہیں نا، بس کوشش کریں. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا اینڈ رزلٹ کوئی نہیں دیکھتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا ہماری ایوری ڈے کی یہ جہاد ہوتا ہے، کوشش دیکھنی ہے کہ میرا بندہ میرے حکم ماننے میں کتنا تیز تھا، کیا اس نے کوشش کی تھی، کتنا آگے بڑھ رہا تھا، قدم بائی قدم، ایک ایک قدم آگے آگے بڑھتے بڑھتے. یہ سورہ اتنی پیاری ہے، آنیسٹلی ایک ایک لفظ. پہلی آیا جو تھی نا مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس سے آگے کیسے جاؤں، کہ اتنا کچھ کہنے کے لیے تھا، اتنی احادیث، اتنے قرآن سے اس کی اتنی آیات. یہ تو میں نے آپ کے سامنے جو رکھی ہے، میرا خیال ہے مشکل سے 10 صورتوں میں سے میں نے ایک ایک پیس اگر میں پورا پڑھوں تو خدا کی قسم زمین پاؤں کے نیچے سے نکل جاتی ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا جس میں ہم نے جانا ہے. اور دیکھیں جو مومن بندے ہیں نا، جو اللہ کو راضی کرنے والے، ان کے لیے تو کہتے ہیں کہ وہ دن ایسا ہوگا جیسے آنکھ ہی جھپکی، آنکھ جھپکی تو وہ جنت میں ہوں گے. الحمدللہ شفاعت تو ان کی ہوگی نا، وہ جو دوزخ میں اللہ نہ کرے ہوں گے تو ان کو نکالیں گے اور پھر آخر میں وہ رہ جائیں گے. لیکن آپ مومن کی شان دیکھیں، جو اللہ کا ولی ہے، وہ اتنی پیاری مجھے بات لگتی ہے کہ اللہ کا ولی کبھی کوئی قسم کھا لے کسی بات پہ تو اللہ اس کی قسم پوری کر دیتے ہیں کہ میرے ولی نے قسم کھائی. مطلب ایک عجیب سی محبت اٹھتی ہے کہ یا پاک پروردگار صرف اتنی سی بات کہ اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا عطا کریں گے کہ قیامت کے دن رسول اللہ نے فرمایا کہ کوئی ایک بندہ جس نے دنیا میں کبھی کوئی غم ہی نہیں دیکھا، فار ایگزامپل اللہ نے بے شمار دولتیں بھی دی تھیں، سب کچھ دیا، امیر ترین بندہ بھی تھا، شہرت بھی تھی، بچے بھی، سب کچھ تھا. قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے کہ اس کو ایک نظر صرف دوزخ کی دکھا کے لانا. تو وہ جب دیکھ کے آئے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا تھا، تو وہ کہے گا یا پاک پروردگار میں نے تو کبھی کوئی ایسی چیز دنیا میں کوئی خوشی نہیں دیکھی ہے کہ وہ خوف جب وہ دیکھ لے گا. اور جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ دنیا میں سارا وقت اتنے غم میں، تکلیف میں، درد میں رہا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے کہ ایک نظر اس کو جنت کی دکھا لاؤ. تو وہ کہے گا کہ یا اللہ پروردگار، میرے منہ سے نکل رہا تھا، یا اللہ میں نے تو دنیا میں کبھی بھی کوئی ایسا غم ہی نہیں دیکھا. آپ دیکھیں کبھی ہوتا ہے نا کہ انسان کی زندگی میں کوئی بیماری ایسی آتی ہے اور اس کے بعد شفا مل جاتی ہے تو بندہ بھول جاتا ہے کہ مجھے اس بیماری میں، فار ایگزامپل سر میں درد تھی، دانت میں درد تھی، یہ چھوٹی چھوٹی جو دردیں اکثر ہو جاتی ہیں.
جب شفا مل جاتی ہے یاد بھی نہیں رہتا کہ سر میں درد ہوئی تھی۔ اسی طرح سے جب ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں بھاگنے والے جو لوگ ہیں نا، قیامت کے دن آپ سوچیں جنت میں جب ہم جائیں گے تو سبحان اللہ ہر وقت ہماری آنکھ کے سامنے ایک نئی چیز، ایک نئے رنگ میں جنت ہوگی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیسی رحمتیں ہوں گی۔ فرشتے ہر دروازے سے نکل کے سلام کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سلام بھیجیں گے، ہم وہاں پہ جو چاہیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عطا کر دیں گے۔ کیسی وہ وقت ہوگا، یہ اتنی کہنا چاہیے وہ چھوٹی، اتنی بری، میرے مائنڈ میں ہنس اس لیے نہیں تھی، مائنڈ میں ایک برا سا لفظ آ رہا تھا لیکن میں بولی نہیں ہوں، کہ اتنی حقیر دنیا جس کی خاطر ہم اپنی اتنی سی خواہشیں نا، اس کے لیے کہ میں پیاری لگوں گی جب میں نے بال بلو ڈرائی کیے ہوں گے، یا میں نے بنائے ہوں گے، یا میرا سٹائل ایسا ہوگا، یا میں کیسے چھوڑ دوں ایسی چیزوں کو، اتنی حقیر چیزوں کو چھوڑنے میں ہمیں اتنا بگ ڈیل لگتی ہے۔ اب دیکھیں قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کیا عطا کریں گے۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نا ہمتیں بھی دیتے رہے، دعا مانگے، دل سے مانگے۔ ایک ہوتی ہے نا کہ ہر کوئی دیکھ کے کہہ دیتا ہے آپ میرے لیے دعا کرنا، بھائی میں نے کہا مجھے دعا کے لیے رکھا ہوا، چلو شاباش خود بھی عمل کرو کچھ نہ کچھ۔ وہی حال ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب دل میں بات آ جاتی ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی عزتیں عطا کر دیتے ہیں، دنیا بھی آسان کر دیتے ہیں، آخرت بھی آسان کر دیتے ہیں۔ اللہ کے ولی بن کے دیکھیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات یاد رکھیے گا، قرآن میں ساری خوشخبریاں مومنین کے لیے ہیں، ہر جگہ پہ دیکھیں مومنوں کے لیے یہ خوشخبری۔ اور مومن کون ہے؟ مومن بننے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکموں پہ سمینا و اطانا۔ آگے سمینا کے بعد سنا، اطانا میں کوئی وا بھی نہیں، صوفہ بھی نہیں، قد بھی، کچھ بھی نہیں، فوراً اللہ سبحانہ سمینا۔ مومن کون ہوتے ہیں؟ و اطانا، ہم نے سنا اور اطاعت کر لی، بس یہی حال ہے۔ اور باقی تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جب عزتیں دینا اس کا کام، جب دنیا دینا اس کا کام، جب سارا کچھ اس کے ہاتھ میں، تو پھر کسی سے کیا ڈرنا ہے نا۔ تو پھر انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ کے لیے آسانیاں کرے گا انشاءاللہ۔ جی ہم اپنا سبق یہاں پہ رکھتے ہیں، اگلی آیات تو اور بھی بہت پیاری ہیں۔ آنیسٹلی مجھے تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کس طرح سے، مطلب خود بھی مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے نا پڑھ کے، کہ جب قرآن کی سمجھ آتی ہے، او مائی گاڈ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنا شروع ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے تمام اسٹوڈنٹ کو بھی بہت بہت آسانیاں کرے، آپ کے وقت میں بھی برکت ڈال دے۔ میرے لیے بھی دعا کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے وقت میں برکت ڈالے، اور جو کچھ میں پڑھ رہی ہوں، جو کچھ میں پڑھا رہی ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو صاف کر دے، آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر ہماری اولاد کی صورت میں ہمیں دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بیمار ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو شفائے کلی عطا کر دے، اور جو لوگوں کو بچوں کی شادیوں کی پرابلم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اچھے اچھے رشتے مل جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ماں باپ کو توفیق عطا کرے کہ وہ ایسے بچے ریز کرے تاکہ وہ اللہ کی پہچاننے والے بچے ہو جائیں، تاکہ وہ اللہ سے ملانے والے، ان کو اللہ کا راستہ دکھا دے۔ شادیاں بہت آسان ہیں جی، جب مجھے لوگ بلاتے ہیں، میں یوزلی تو نہیں جاتی ہوں، لیکن اپنی جو کلوز فرینڈز ہیں وہاں پہ میں، کیونکہ جانا بھی ہوتا ہے تو میں درس کے لیے جب جاتی ہوں تو میں یہی کہتی ہوں کہ دیکھیں یہ بڑی ایکسائٹمنٹ کا ٹائم ہوتا ہے، اسپیشلی دولہا دلہن کے لیے، لیکن ساتھ ساتھ میں ان کو یہ بھی یاد کراتی ہوں کہ یہ بہت بھاری ذمہ داری تمہارے اوپر آ رہی ہے۔ جتنے سال تم نے اپنی ماں کے گھر میں گزارے ہیں نا، اب جو تربیت ہوئی تھی اب اس کو ایکچولی پریکٹیکل میں لانے کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم جیسی ماں کو جن کے بچے بڑے ہو گئے ہیں، لیکن آپ یہ مت بھولیے گا کہ دعا کا ہتھیار پھر بھی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہوا ہے، اور سب سے بڑی بات توبہ کا ہتھیار بھی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ زندگی ہے، اور اگر یہ چیز کی سمجھ آ جائے گی تو پھر تو پار ہو جائیں گے نا انشاءاللہ۔ اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ منڈے کو آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ بس کوشش کیا کیجیے کہ جتنے بھی لو ونس ہیں ان کی زندگی میں کسی نہ کسی بہانے سے قرآن کھلوا دیں۔ جب قرآن کھلے گا تو باقی کا معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی سے ٹھیک کر لیتے ہیں۔ قرآن بات کرتا ہے انسان سے نا، ہم سے بھی تو بات کرتا ہے اسی طرح سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں کر دیں گے، کیونکہ جب قیامت کا نقشہ آج میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے، آپ سوچیں کہ ہمارے لو ونس کو ہم ایسی حالت میں دیکھ سکیں گے؟ ہم دیکھ سکیں گے؟ اللہ نہ کرے۔
دیکھیں قیامت کے دن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ میں سے نکال کے لے کے جائیں گے، ہم دوزخ میں کسی کو اپنے لو ونس کو دیکھ سکیں گے؟ اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگے کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہیں، اپنے لو ونس کو، اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کے بچوں کو، اپنے سسرال میں جو جتنے بھی رشتے ہیں سب کو پہنچاتے رہے. پھر ان کا معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن دل میں تو درد رکھیں گے نا. جس دل میں درد ہوگا وہی یہ کام کرے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے جی. عبادات میں اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے. وہ نمازیں بھی پوری پڑھے گا، وہ روزے بھی پورے رکھ لے گا، وہ زکوٰۃ بھی دے دے گا، اس میں بھی ڈرے گا کہ میری زکوٰۃ کی کم نہ ہو جائے. وہ حج وغیرہ میں اور ان چیزوں میں وہ کافی پکا ہو جاتا ہے. لیکن وہ معاملات میں ڈنڈی مار جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ معاملات نہیں کرتا، لیکن اس میں کمی کر دیتا ہے. اس کو اتنا اس کو 100% اس کے اندر وہ جذبہ نہیں ہوتا کہ میں ہر چیز سے بچوں اور میں جنت میں کسی طرح سے چلا جاؤں. بس اس کو یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نیکی کا کام کر رہا ہوں، بس اتنا کام تو کر لیا نا، ضروری نہیں کہ میں ہر جگہ تو نہیں کر سکتا ہوں نا، انسان کے لیے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، جو ایسے کویسچنز ہوتے ہیں. اب دیکھیں تینوں درجوں میں آپ نے کسی کے بارے میں نہیں سوچنا. آپ صرف اپنی ذات کو وہاں پہ رکھ کے دیکھیے کہ میں اس میں سے کون سے لیول پہ آتی ہوں یا آتا ہوں. اب دیکھیے پہلا لیول وہ ہے جو عبادات میں پکے ہوتے ہیں لیکن معاملات میں ان کی کمی ہو جاتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ چاہے گا تو ان کو معاف کر دے گا اور وہ چاہے گا تو ان کو سزا دے گا، اور آخر کار وہ اپنی سزا بھگت کر دوزخ میں وہ دوزخ سے نکال لیے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. ربنا لا تجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان میں شامل نہ کرنا، کیونکہ یہ بہت تکلیف دہ چیز ہے. کیونکہ ہم تو اتنی سی آگ ایک ہماری وہ کہتے ہیں نا ایک یہاں پہ بھی لگ جاتی ہے تو اس کی بھی تکلیف 2 دن نہیں جاتی، کہاں دوزخ کی یاد اللہ نہ کرے. اچھا یہ وہ متقی ہیں جو پہلا درجہ ہے. اب سیکنڈ درجہ کس کا آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سیکنڈ درجے میں وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی عبادات میں بھی پکے ہوتے ہیں اور جو معاملات میں بھی جو کبیرہ گناہ ہیں ان سے بچتے ہیں. رائٹ؟ غور سے سنیے گا کہ کبیرہ گناہوں سے وہ ضرور اجتناب کرتے ہیں، جیسے شراب ہے، جوا ہے، فحاشی کرنا ہے، ایسی محفلیں جہاں پہ ڈانس اور پارٹی اور گانے وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ جانے سے اجتناب کرتے ہیں. تو یہ کبیرہ گناہ ہو جاتے ہیں نا، تو وہ وہاں پہ نہیں جاتے ہیں، ایسی محفلوں میں نہیں جاتے اور خود سے بھی انوالو نہیں ہوتے ہیں. تو یہ وہ سیکنڈ درجہ آتا ہے. لیکن وہ جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں نا اس میں وہ تھوڑا سا لائٹ ہو جاتے ہیں، جیسے ان کو لگتا ہے کہ یہ اتنی بگ ڈیل نہیں ہے. تو اب ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں سورۃ النساء میں ہے کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تم سے تمہارے چھوٹی برائیاں دور کر دیں گے. یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، دیکھیں یہ بہت بڑا مقام ہوتا ہے کہ انسان کبیرہ گناہ کے بھی پاس نہیں جاتا، یہ معاملات میں آ جاتا ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم اگر کبیرہ گناہ سے باز رہو گے تو صغیرہ میں چھوٹے ایسے ہی معاف کر دوں گا. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے موقع بنا دے گا کہ انسان چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی پرہیز کر جائے گا. اللہ ہی ان کے دلوں میں یہ تقویٰ ڈال دے گا کیونکہ انہوں نے اللہ کے لیے اتنا کام کیا کہ وہ اللہ کے جو کبیرہ گناہ ہیں ان سے بچے. اور دوسرا اس کی ڈیٹیل میں پڑھی تھی، ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ایک نماز دوسری نماز سے، ایک جمعہ دوسرے جمعے سے، ایک رمضان دوسرے رمضان کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس میں جو ہمارے گناہ ہو جاتے ہیں اس کا کفارہ ہو جاتا ہے. الحمدللہ. اب یہ وہ لوگ ہیں جو کبیرہ گناہوں سے بچ جاتے ہیں نا، عبادات تو ان کی مکمل ہوتی ہیں الحمدللہ. اور ابو مسعود فرماتے ہیں کہ مومن کی شان یہ ہے کہ اگر وہ گناہوں سے اس طرح ڈرتا ہے گویا کہ پہاڑ کی چوٹی کے نیچے کھائی میں بیٹھا ہوا ہے. اسے ہر وقت اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں پہاڑ اس کے اوپر نہ گر جائے، اتنا وہ گناہوں سے ڈرتا ہے. اور اگر جو فاسق ہوتا ہے اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ جو بھی گناہ اس کے زندگی میں آتے ہیں یا نافرمانیاں آتی ہیں تو وہ ایسے کرتا ہے جیسے ناک سے اس نے مکھی ہٹا دی ہے. تو یہ وہ سیکنڈ لیول ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اب دیکھیے یہ تیسرا لیول ہے
جو اللہ کے اولیاء کا لیول ہوتا ہے. دیکھیں اولیاء ہر انسان بن سکتا ہے, صرف ہمیں ہماری اپنی محنت ہے, ہمارا اپنا اخلاص ہے. اور تیسرا لیول وہ ہے جو تقویٰ کا بلند ترین درجہ ہوتا ہے, جس میں انسان ان چیزوں سے بھی بچتا ہے جو اس کے نفس کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیں, اور وہ اس ڈر سے کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل کر دیں, وہ جو مباح چیزیں ہیں, جو جائز چیزیں ہیں, ان سے بھی بچتا ہے. اللہ اکبر. دیکھیے یہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مباح چیزیں کیا ہیں. کہ فار ایگزامپل ہم ٹی وی کے آگے بیٹھے ہیں, اب اگر ہم نیوز سن رہے ہیں تو وہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کوئی منع نہیں ہے کہ ہم نہیں سن سکتے, لیکن ہم بیٹھے نیوز میں اتنا گم ہو گئے کہ ہم اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے. تو جو اس تیسرے لیول کا بندہ ہوتا ہے نا, جو تقویٰ کی چوٹی پہ ہوتا ہے, وہ ایسی جگہوں پہ بھی نہیں بیٹھنے سے گھبرا جاتا ہے کہ کہیں اللہ کی یاد سے میں غافل نہ ہو جاؤں. اب بھی کئی دفعہ آپ دیکھیے ہم ایسی پارٹیز میں اپنے فرینڈز کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, مباح ہیں, اس کا جائز ہے, لیکن جو اولیاء ہوتے ہیں, اللہ کو منانے والے بندے ہوتے ہیں, وہ ایسی جگہوں پہ جا کے کہ 3 گھنٹے, اب پارٹی میں جانا ہے ڈیفینیٹلی پہلے گھر سے تیار ہوتے ہیں, پھر راستے کا سفر دیکھیے 1 گھنٹہ تو اس میں لگ جاتا ہے, پھر اس کے بعد آپ پارٹی میں جاتے ہیں 2-3 گھنٹے ادھر, پھر 1 گھنٹہ واپس آتے ہیں, پھر تھکے بھی ہوتے ہیں, تو آلموسٹ یہ 4-5 گھنٹے کا ایک آپ سودا کر دیتے ہیں اپنے وقت کا. تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد سے اگر غافل وہ چیز کر دیتی ہے, تو جو اولیاء ہوتے ہیں, جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا, وہ اس وقت سے بھی ڈرتے, اس جگہوں پہ جانے سے بھی اپنی اجتناب کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو مومن ہے نا, جو اللہ کے اولیاء ہیں, جو ان کو تنگ کرتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی دشمنی لے لیتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اگینسٹ آ جاتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اپنے اولیاء, یہ وہ اولیاء ہے جو اللہ کو منانے کے لیے کام کرتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں چھوڑتا پھر اپنے بندوں کو نا. اللہ اکبر. بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ لذت عطا کر دے کہ ہمیں اس لیول کا سمجھ آنی شروع ہو جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہو. ہم نے سورت جو ہم پہلے پڑھے تھے, سورت آل عمران, اس میں ہم نے اللہ کی یاد سے غافل ہونے کے بارے میں کتنا پڑھا تھا. اور آپ دیکھیے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ آل اعراف میں کہتے ہیں کہ اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرتے تو ہم ضرور ان پر آسمانوں اور زمینوں میں سے بارشیں کر دیتے رحمتوں کی. اللہ اکبر. اللہ کی رحمت دیکھیے, ہم کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ ہم کسی مصیبت میں ایسے پھنس جاتے ہیں, کبھی دل ہی اداس ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں آسمانوں اور زمین کے خزانے ان لوگوں پہ کھول دیتا اگر وہ میرا تقویٰ اختیار کرتے. اللہ سے دعا کریں, اس پروگرام میں پورا وقت اللہ سے یہ دعا کریں, اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. یا رب العالمین ہمیں اپنا تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا کر. ہمیں سب سے پہلے تو دیکھیں سمجھ آئے کہ تقوی ہے کیا, کیونکہ پوری صورت میں جب اتنی دفعہ ہم یہ پڑھتے ہیں اللہ کا تقوی, اللہ کا تقوی, آخر وہ تقوی کیا ہے, ہمیں اس کی ریچ تک پہنچنا کیسے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تقوی تھی, اور اب ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم ایسے کاموں سے پرہیز کریں جو اللہ کے احکامات سے دور ہمیں کر دیں, جو اللہ کی یاد سے ہمیں غافل کر دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جس سے وہ پھر محبت کرتے ہیں, وہ متقی لوگ جس سے اللہ محبت کرتے ہیں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلا کے کہتے ہیں, جبرائیل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے محبت کر. اللہ اکبر. اللہ محبت کرتا ہے. جبرائیل علیہ السلام آسمان کے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ میرا رب اس بندے سے محبت کرتا ہے. وہ آسمان کے فرشتوں کی گونج زمین کے فرشتوں کو سنائی دیتی ہے, اور وہ اس کے ارد گرد جو انسان کے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ ان کو القاء کر دیتے ہیں کہ اس بندے سے محبت کرو کیونکہ رب اس سے محبت کرتا ہے. آپ دیکھیں کئی دفعہ ایسے نہیں لگتا کہ کبھی کوئی آپ دیکھتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ میں تو اس کو جانتا بھی نہیں ہوں, یہ کیسے مجھ سے اتنی محبت کر رہا ہے, یہ کیسے مجھ سے اتنی پیار سے بات کر رہا ہے. ایکچولی اللہ آپ سے محبت کرتا ہے. ہم اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے کیسی کیسی چیزیں کرتے ہیں, نیم برانڈ چیزیں پہنتے ہیں, مہنگے مہنگے شوز پہنیں گے, مہنگے پرس لیں گے, مہنگے جوڑے پہنیں گے کہ لوگوں میں ایکسیپٹنس ہو جائے, لوگ سمجھے واو اس نے یہ کیا تھا. آپ اللہ کا تقوی لے لیں,
اللہ وہ واؤ لوگوں کی آنکھوں سے، ان کی زبان سے، ان کے رویوں سے کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے بس دعا کرتے ہیں ہم سب مل کے کہ اللہم آتی نفسی تقواہا۔ آمین ثم آمین۔ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، الحمدللہ ہم کر رہے ہیں پہلی آیت کر رہے ہیں۔ اتنی خوبصورت آیات ہیں کہ آگے جانے کو دل ہی نہیں چاہتا کہ دیکھیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، الذی، وہ جس نے خلقکم، پیدا کیا تمہیں، من نفس واحد، ایک نفس سے، وہ خلق منہا، اور اس نے پیدا کیا اسی سے، زوجہا، اس کی بیوی کو، وبثا، اور پھیلا دیے، منہما، ان دونوں سے، رجالاً، مرد، کثیراً، بہت سے، ونساءً، اور عورتوں کو۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو جو، اب دیکھیے کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے ڈارون کی تھیوری پڑھی ہے، یا پھر ہم پڑھتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسے اگر گوگل کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی وہ بندروں سے انسان بنے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ دیکھو تم کوئی بندر کی اولاد نہیں ہو، تم کسی تھیوری کی وجہ سے تم ایسے نہیں پیدا ہو گئے ہو، تمہیں ایک نفس آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کی پسلی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا۔ دیکھیں کہا نا، وَخَلَقَ مِنْهَا، اور اس نے پیدا کی اس سے، زوجہا، اس کی بیوی کو۔ اور آدم علیہ السلام کی پسلی سے جب زوجہ کو ان کی پیدا کیا تو کہتے کہ عورت جو ہے نا وہ پسلی سے کیونکہ پیدا ہوئی ہے وہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ سارے آدمیوں کو ایک پیغام ہے کہ ان کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، وہ ٹوٹ جائیں گی، ان کو ویسے ہی رہنے دو، وہ بڑی اچھی ہیں، ایسے ہی ہیں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ وَمِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی سے اس کی بیوی کو، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اسی سے ان کی بہت سے آدمی اور عورتیں پیدا کی۔ دیکھیے آج ہم جو پورے کے پورے لوگ ہیں نا، پوری کائنات وہ ایک ہی کنبہ ہے، ایک آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبے میں انہوں نے کہا تھا کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور فضیلت جو کسی بھی انسان کو دوسرے پر ہے وہ صرف اس کے تقوی کی وجہ سے ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے دیکھیے کہ ہم کس طرح سے وہ ذاتوں کو لے کے ہم جب، اب تو الحمدللہ اب باہر جو لوگ آ گئے ہیں ان میں تو پھر بہت بہتری آ گئی ہے، لیکن ذاتوں پہ لڑتے ہیں، برادریوں پہ لڑتے ہیں، شہروں پہ، لاہور کا، کراچی کے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کس طرح سے ہم لوگ فرق کرتے ہیں، کیسے گورے رنگ کو کالے رنگ پہ فرق کرتے ہیں، کیسے عربی کو کہ وہ تو وہ لوگ خالص عربی ہیں، اور کیسے اجمی کے ساتھ ان کو کمپیئر کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ سارے کے سارے تم ایک ہی آدم علیہ السلام کی اولاد ہو۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں پھر کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ، الذی، وہ جو، تساءلون، تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، بہی، اس کے واسطے سے۔ کہ وہ کون سے سوال کرتے ہیں؟ جیسے کبھی کوئی ظلم کرتا ہے نا تو کہتے ہیں کہ خدا کا واسطہ ایسے نہ کرو، کہ اللہ کا واسطہ دے کر جس کے ساتھ تم ایسے کرتے ہو تو اس اللہ سے ڈر جاؤ، والارحام، اور رشتے کاٹنے سے۔ دیکھیں وہ وتقو، دیکھیں ایک ہی سینٹنس میں 2 دفعہ یہ لفظ آیا ہے۔ جب تک ہم اللہ سے نہیں ڈریں گے تو ہم رشتہ داریاں بھی نہیں نبھائیں گے۔ ارحام دیکھیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو رشتے کاٹتے ہیں نا، رحم جو ہے وہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے عرش کے نیچے لٹک جائے گا، اور وہ دہائی دے گا کہ یا رب العالمین، ان لوگوں نے دنیا میں مجھے کاٹا تھا تو آج ان کو تو جنت میں نہ بھیج۔ تو اس لیے اتنا ضروری ہے۔ دیکھیں ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ میرا فلاں رشتہ دار وہ میرے سے اچھا، میں اس سے اچھا، تو بات ختم، ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ اچھے ہیں۔ صلح رحمی کیا ہوتی ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے لیکن آپ اس کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، دیکھیں آپ نے تو اپنا جواب دینا ہے نا، ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے عمل کا جواب دینا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رشتوں کی پہچان دے۔ دیکھیے سب سے پہلے ارحام میں آپ دیکھیں یہ رشتے کون سے آتے ہیں، ایک ماں باپ ہیں، جیسے فار ایگزامپل آپ ایک ٹری کی طرح دیکھ لیجئے کہ ایک جڑیں ہیں جیسے ایک ٹری کی، وہ آپ دیکھیں اس کے ماں باپ ہے، پھر تنا آپ دیکھیں، پھر بچے پیدا ہوتے ہیں نا، جیسے بہن بھائی ہیں وہ ہیں، اور پھر اس میں شاخیں ہیں، جیسا پھر بہن بھائیوں کی شادی ہوتی ہے اور ان کی اولادیں آ جاتی ہیں، تو یہ بیسیکلی خاندان ہو جاتا ہے۔ پھر رحم کے ساتھ کیونکہ ماں باپ جڑے ہوتے ہیں نا،
تو ماں کی جو فیملی کے ساتھ ہے، جیسے آپ کی خالائیں ہیں، آپ کے ماموں ہیں، پھر ان کی اولادیں آ جاتی ہیں، نانا نانی آ جاتے ہیں، اور پھر دوسری طرف اگر باپ کے رشتے میں دیکھو تو آپ کا دادا دادی ہیں، اور پھر آپ کی پھوپھیاں ہیں، پھر آپ کے چچا تایا آ جاتے ہیں، اور پھر ان کی اولادیں آ جاتی ہیں۔ یہ جب میں نے آیت پہلی دفعہ پڑھی تھی، میں اتنا ڈری تھی کہ میں نے باقاعدہ ایک ٹری بنایا تھا، اور میں نے اس میں سارے لوگوں کے پہلے ایک دائرے میں جو ہمارے سب سے پہلے دیکھیں سب سے زیادہ حق جو ہے نا وہ آپ کا، جو آپ کا سب سے پہلا ٹری ہے نا، پہلا آپ کا خاندان کا ہے کہ آپ کے بہن بھائی ہیں، ان کی اولادیں اور ان کے سپاؤسز ہیں، جو بھی ازواج ہیں ان کا ہے۔ پھر اس سے بڑا ٹری ایک دوسرا دائرہ آتا ہے جس میں وہ خالہ آ جاتی ہیں، اور ماموں، اور پھر چچا تایا وغیرہ اور پھوپھیاں آ جاتی ہیں۔ تو جب آپ بناتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ کیونکہ ہم لوگ اتنی دنوں سے باہر رہتے ہیں، کئی رشتوں میں کئی بچوں کے نام بھی بھول جاتے ہیں کہ ان کے کیا نام تھے، اچھا ان کے کتنے بچے تھے۔ پھر اتنا مزہ آتا ہے آپ وہ ٹری، اب آج جب آپ فارغ ہوں گے تو آپ ضرور وہ ٹری بنا کے دیکھیے گا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ دیکھیے ایک تو ہوتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو یہ کر لو، ایسے کر لو، یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی بات نہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جب آپ بنائیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہاں پہ یہ آیت کیوں آ گئی ہے، کیونکہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو سارے احکامات دے رہے ہیں ان کے ساتھ اس کا کتنا ضروری ہے جاننا، کیونکہ تقویٰ نہیں ہوگا تو پھر ہم ایسے نہیں کریں گے نا، کیونکہ پھر ہم کہیں گے وہ میرے ساتھ برا تو میں اس کے ساتھ بری تھی، اس نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا اس لیے میں نے۔ دیکھیے جب گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں نا تو یہ تبھی بندہ کھلتا ہے، کیونکہ پاکستان میں تو یہ ہوتا تھا جب شادیاں ہوتی ہے کہ وہ رشتہ دار ناراض ہے، چلو جو اس کو منانے چلے، جو اس نے کہا تم میری دفعہ نہیں آئے تھے اب میں تمہاری دفعہ نہیں آؤں گا، میں نے یہ نہیں کیا، اگر ایک بھائی ناراض ہے تو تم اس کی پارٹی میں گئے تھے تو پھر اب میں نہیں آؤں گا۔ تو کس طرح سے ہم ان رشتوں کو کاٹتے ہیں۔ اب اگر ہمارے اندر اللہ کا تقویٰ ہوگا نا، صرف اللہ کی محبت ہوگی اور ہم ہر کام اللہ کی ہی خاطر کریں گے، پھر ہمیں ان چیزوں کی پرواہ بھی نہیں رہے گی۔ پھر یہ وہ تقوی کا لیول آ جائے گا جو سب سے اوپر والا لیول ہے۔ پھر وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس بندے کے لیے خود اپنی لڑائیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ والارحام اور رشتہ داروں کو کاٹنے سے ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے علیکم تم پر رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگران ہے۔ دیکھیے رقیب پتہ ہے کس نگران کو کہتے ہیں؟ جس کی نظر گردن پہ ہوتی، مطلب اتنا شارپ اور اتنا کلوز ہوتا ہے کہ اس کی نظر ادھر ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات کہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارا نگران ہے، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو۔ وَآتُوا اور دو الیتامہ یتیموں کو اموالہم۔ اب دیکھیے اب یہاں پہ بات آ گئی یتیموں کی کہ دیکھیے اللہ سے اتنا پیار آتا ہے جس کو کہا نہیں کہ یا رب العالمین یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جیسے یتیم جو ہوتے ہیں نا کہ جن کو سوسائٹی میں بھی وہ اتنی پیار نہیں مل رہا ہوتا جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں، یا رشتہ دار بھی دیکھیں ماں باپ زندہ ہوتے ہیں تو زیادہ پیار مل رہا ہوتا ہے، وہ بچوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب ماں باپ ہی نہیں رہتے تو پھر ان بچوں کی جو حالت ہوتی ہے آپ کے سامنے ہے، جن میں اللہ کا رحم ہوگا، اللہ کا تقویٰ ہوگا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ شروع میں تقویٰ کا لفظ اتنی دفعہ لائے ہیں، تو تبھی یہ ساری چیزوں کی ہمیں سمجھ بھی آئے گی۔ اب یتیموں کے بارے میں جس کا باپ نہیں ہے، جس کے سر سے سایہ اٹھ گیا، اللہ کا سایہ ہے اس کے اوپر، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وَآتُوا اور دو الیتامہ یتیموں کو اموالہم ان کے مال، وَلَا تَتَبَدَّلُوا اور نہ تم تبدیل کرو، الخبیثہ ناپاک کو، بالطیب پاک سے۔ اور جو ناپاک چیزیں ہیں، اگر دیکھیں اگر کوئی باپ جیسے فوت ہو گیا، اس کے بچے نابالغ ہیں، ابھی چھوٹے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو نہیں پتا تو تم ان کے جو اچھے مال ہیں تم اپنے بزنس میں لگا کے بعد میں ان کو کہو کہ نہیں جی یہ تو نقصان ہو گیا اب میں نہیں دے سکتا، یا پھر ان کے گھر کی ایسی چیزیں تھی جو تم نے جلدی جلدی استعمال کر لیں کہ یہ تو اب بڑے ہوں گے تو یہ دیکھ لیں گے تو جلدی جلدی سے اب ہم یہ کر لیتے ہیں، اور پھر ان کو جو یوزڈ چیزیں ہیں خراب ہو گئی ہیں وہ کہتے ہیں یہ آپ کی چیزیں رہ گئی ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں کہ ایسا مت کرنا کہ ان کو خبیث چیزوں کے ساتھ ان کی طیب چیزوں کو بدل دو، ولا اور نہ تاکلوا اور مت کھاؤ، اموالہم ان کے مال، الی اموالکم اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر،
دیکھیں جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے مت کرنا، انہو بے شک وہ کانا ہے خوبن گناہ کبیرہ، بہت بڑا گناہ ہے یہ کہ تم ان کے مال اپنے مالوں میں ملا دو، یا پھر ان کی کوئی چیز اپنی چیزوں میں ملا کے، اس لیے کہ ان کو کیا پتہ چلنا۔ آپ کو یاد ہے کہ سورۃ کہف میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کے پاس جو جائیدادیں ہوتی تھی، وہ ماں باپ جو ہوتے تھے وہ کھود کے زمین میں اس کے اندر چھپا دیتے تھے، تو وہ جو بچے تھے ان کے ماں باپ اتنے نیک لوگ تھے، اللہ کرے کہ ہم بھی ایسے ماں باپ ہوں۔ تو جب ان کی دیوار گری تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے ساتھ سفر پہ، تو انہوں نے کہا کہ وہ دیوار جب بنا دی تھی تو انہوں نے کہا کیونکہ ان کے ماں باپ نیک تھے، اور اگر اس لیے دیوار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا وہ بنا دی تھی، ورنہ گاؤں کے لوگ آتے تو وہ دیکھتے کہ نیچے سے خزانہ مل جاتا تو خزانہ لوٹ کے لے جاتے۔ اللہ حفاظتیں کرنے والا ہے ایسے لوگوں کی۔ دیکھیے کہ وہاں پہ، اب یہاں پہ اس زمانے میں کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، اب تو یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے جو یتیم ہو جاتا ہے تو پھر ماں کی ہی ذمہ داری ہو جاتی ہے، تو اس زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ یتیم جو تھا اس کے ولی جو اس کا ہوتا تھا، جیسے اس کا چچا ہے یا اس کا چچا نہیں ہے تو تایا، چچا، ماما جو بھی ہوتے تھے نا، جو اس کا ولی ہوتا تھا وہ ان کی ذمہ داری ہوتی تھی، اور بڑا فخر محسوس کرتے تھے، باقاعدہ لڑائی ہوتی تھی کہ نہیں یہ ہماری کفالت میں جائیں گے، اور اگر وہ نہیں ہوتے تھے تو پھر جو قبیلہ ہوتا تھا وہ اس کا کفالت کرتا تھا۔ آج کل تو ہم نے پورا سسٹم ہی بدل دیا ہے۔ اگر کبھی ایسے ہوتا تو وہ ماں بیچاری جس کے پاس ابھی اتنے ذرائع بھی نہیں ہوتے، وہ کس طرح سے کمائے، کیا کرے کیا نہیں کرے، ساری اس کے ذمہ ہو جاتی ہے، اور پورے رشتہ دار بھاگ جاتے ہیں ایسے کہ ہماری کوئی ذمہ داری ہی نہیں۔ تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں سارے احکامات دے رہے ہیں کہ ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کے نہ کھاؤ، بے شک یہ گناہ ہے بہت بڑا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر خوف ہو تمہیں، اللہ کہ نہ تقسموا، کہ تم تقسطوا، کہ تم انصاف کر سکو گے، فی الیتامى، یتیموں کے بارے میں، فانکحوا، تو نکاح کر لو۔ اب یہ آیت کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اب آپ بڑے تحمل سے اس آیت کو سمجھیے گا کہ یہاں پہ کیونکہ یتیم کی بات ہو رہی ہے، تو یہ جو آیت ہے نا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ نہیں تم انصاف کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے بارے میں۔ اب دیکھیں کیا ہوتا تھا کہ جیسے اب جو یتیم ہو جاتا تھا، اگر اس کے پاس مال ہے تو کیا ہوتا تھا کہ فار ایگزامپل وہ چچا کی کفالت میں آ گیا، تو چچا یہ سوچتا کہ جی یہ مال بھی آ جائے گا تو وہ اپنے کسی نکمے بیٹے کے ساتھ اس کی شادی کر دے، یا پھر آپ نے وہ بھی دیکھا ہے کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ مال جائیداد تقسیم نہ ہو تو وہ جو بالکل چھوٹے بچے ہوتے جو بھی بالغ بھی نہیں ہوتے، اتنی بڑی بڑی عورتوں کی شادی ان سے کر کے تاکہ ہماری جائیداد تقسیم نہ ہو، زیادتی کرتے ہیں۔ کئی دفعہ آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ قرآن کے ساتھ شادی کر دی تاکہ ہماری بچی وہ باہر نہیں جائے گی۔ تو یہ رسمیں اس زمانے میں بھی تھی اور آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکیں گے، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے نا، گناہ کبیرہ، اس کی وجہ سے تم دوزخ میں جاؤ گے، تو اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ انصاف نہیں کر سکو گے، فَانْكِحُوا، تو نکاح کرو، مَا طَابَ لَكُمْ، اس سے جو پسند آ جائیں تم کو، مطلب باہر جو لڑکیاں جو عورتیں تمہیں پسند آتی ہیں، کیونکہ نکاح کی ایک بہت بڑی شرط یہ بھی ہے کہ پسند آنا چاہیے، ایسے نہیں کہ تم مال کی محبت میں ان سے شادی کر رہے ہو، تو جو تمہیں پسند آ جاتی ہے من النساء، عورتوں میں سے، مثنی، دو دو، وثلاثہ، تین تین، یا رباع، اور یا چار چار۔ یہ پہلا مقام ہے اور ایک ہی مقام ہے قرآن پاک میں جہاں پہ یہ تعداد کا ذکر ہے، تعداد کا ذکر کیا گیا۔ اس کی اب انشاءاللہ آگے جہاں پہ بھی اس کے پوری ڈیٹیل آئے گی، سورۃ طلاق میں بھی آتی ہے انشاءاللہ اور آگے بھی، تو میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں کیا حکمت تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ یہ جو دیکھیے یہاں پہ ایک بات آپ اچھے سے سمجھ لیں کہ یہ حکم نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ یہ 4 شادیاں کرنا یا 3 یا 2 شادیاں کرنا۔ یہ اس زمانے میں جب یہ آیت نازل ہوئی تھی نا، تو عربوں میں یہ رواج ہوتا تھا، وہ بہت بہت شادیاں کر لیتے تھے۔ آپ کو یاد ہے داؤد علیہ السلام کا جب قصہ پڑھتے ہیں تو داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں، اس کے علاوہ جو مشرکین مکہ تھے وہ تو ان کی بے شمار بیویاں ہوتی تھی۔ اگر آپ نے شہزادوں کی ہسٹری اگر آپ دیکھتے ہو تو وہ حرم میں اتنی عورتوں سے نکاح کر کے رکھا ہوتا تھا، پھر پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کون عورت کہاں ہے، اور اس کا کسی کا حق نہیں دیا جاتا تھا، عورتوں کو غلامی کی طرح نکاح کر کے ان کو غلاموں کی طرح بس چھوڑ دیا جاتا تھا اور کسی کو اس کا حق نہیں دیا جاتا تھا۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام میں اس پہ حد لگا دی کہ 4 سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتے ہو، اور اس کی پھر ریزن بھی اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر ڈر ہو تم کو اللہ کہ نہ تعدلوا کہ تم عدل کر سکو گے، فواحدتن تو ایک ہی کافی ہے۔ اس کو بڑا سا انڈر لائن کر دے، کیونکہ یہ بھول جاتے ہیں اس بات کو، جب کبھی بحث کرتے ہیں نا تو پھر اس بات کا بتانا بھول جاتے ہیں کہ فواحدتن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ لوگ جو عدل نہیں کرتے قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے جیسے فالج زدہ بندہ اٹھتا ہے، اس کی ایک سائڈ فالج زدہ ہوگی اور وہ اتنی تکلیف سے اٹھے گا اور اس کا بڑا عذاب ہوگا اس کے اوپر۔ تو اور آگے کہتے ہیں او ما ملکت ایمانکم، یا جن کے مالک ہوئے دائیں ہاتھ مینس ہماری لونڈیاں، ذالکہ یہ ادنا زیادہ قریب ہے اللہ کے نہ تعولو کہ تم ناانصافی کرو، کہ ناانصافی دیکھیں نہیں کر سکتے نا آپ نے۔ اب ایک آدمی، اب دیکھیں ایک آدمی ہے، اس کے فار ایگزامپل اس کی 2 بیویاں ہیں یا 3 بیویاں، تو ڈیفینیٹلی ان میں سے اولاد بھی ہوگی، پھر اولاد ہے تو ڈیفینیٹلی اولاد کی آگے خرچے بھی ہوں گے، ان کے سکول ہیں، ان کی بیماریاں بھی، ان کی خوشیاں بھی، اور پھر آگے سارا اتنے گھروں کا خرچہ چلانا۔ اور آدمی ایک اگر آدمی ہے تو اسلام میں عورت کا تو نہیں ہے ایسے نا کہ وہ اس پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ کمائے گی، کمانا تو آدمی نے ہے۔ تو پھر وہ اگر انصاف دیکھے، اگر جتنا ایک بیوی کو خرچہ دیا اتنا ہی دوسری کو، ایک بچے کا جتنا کرے اتنا ہی دوسرے بچے کو، اس کی بیٹی کو جتنا اتنا ہی اس ماں کی بیٹی کو، جتنا اس بیٹے کو کاروبار کے لیے دیا اتنا ہی اس کو دے گا، تو اتنا عدل کہاں سے کر سکیں گے؟ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے کہا کہ ایک ہی فواحدتن تو ایک ہی کافی ہے، اور زیادہ قریب ہے اس سے کہ تم ناانصافی کرو، کہ یہ زیادہ قریب ہے اس سے کہ تم ناانصافی کرو، تو اس لیے ایک ہی بیوی کافی ہے۔ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، الحمدللہ ہم کر رہے ہیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 4۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں، وَآتُوا النِّسَاءَ اور دو عورتوں کو صدقاتہن مہر ان کے نحلتاً خوش دلی سے۔ اب دیکھیں یہاں پہ بات ہو رہی ہے مہر کی، مہر نکاح کا لازمی حصہ ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، آدمی کو نکاح میں مہر دینا ہوتا ہے۔ اور اس پہ دیکھیں آپ نے سنا ہوگا وہ کہتے ہیں جی شرعی مہر، اس کا کہاں سے یہ بات آئی ہے، کون سی حدیث میں انہوں نے یہ پڑھا ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو مہر دیا تھا وہ 500 درہم ان کو چاندی حق مہر میں دی تھی، جو کہ 187 تولہ بنتی ہے۔ تو یہ کہاں سے یہ بات آئی، یہ سمجھ نہیں آئی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں جب جہیز دینا ہے تو اس وقت تو اتنی چیزیں مانگتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں، کہ یہ ایسے ویسے، تو جب دینے کی باری آتی ہے، مہر دینے کی باری آتی ہے تو شرعی مہر ان کو یاد آ جاتا ہے۔ اور یہ میں سوچ رہی تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی زمانے میں چاندی کی قیمت ایسے ہو کہ جیسے شروع میں تو سونا بھی اتنا مہنگا نہیں ہوتا تھا، آج کے حساب سے اگر کمپیئر کرو تو کبھی ایسا ہوا ہوگا میں بھی 3200 روپے کا کچھ اتنا تولہ بن گیا ہوگا، تو وہ اس وقت سے پھر وہ بات چلی ہے۔ لیکن آج کے زمانے سے اگر آپ لیتے ہیں تو یہ اس کا کوئی بھی وجود نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آدمی کی حیثیت قنطار ہے، مطلب سونے کا پہاڑ جتنی ہے، تو وہ اتنا بھی دے سکتا ہے، اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ اتنی، آدمی کی حیثیت پہ ہے کہ وہ کتنا مہر دے گا۔ تو یہاں پہ وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ دو عورتوں کو مہر ان کے خوش دلی سے دو، فَإِن تِبْنَا پس اگر وہ تبنا خوشی سے دے دے لکم تمہیں انشین کوئی چیز من ہو اس میں سے نفسن خود ہی، اور اگر وہ اپنی دل کی خوشی سے تمہیں معاف کر دیتی ہیں یا پھر اس مہر میں سے کچھ رقم سے تمہیں کوئی تحفہ دیتی ہیں تو فَكُلُوهُ تو کھاؤ اسے حنیًا خوشی سے، مریا اور خوشگوار سمجھ کر اس کو لے لو، کہ اس میں کوئی ایسی نہیں ہے کہ آپ سوچو کہ نہیں یہ تو مہر کی رقم تھی میں نے نہیں لینی ہے۔ اور عورت کا یہ حق ہے اس کا مہر، وہ آدمی سے اگر آدمی نہیں دیتا تو وہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے۔ دیکھیں مہر کا تعلق ایسے نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی اتنا مہر لکھوا دیا تو یہ تو طلاق کے وقت دینا پڑے گا، تو اس کا
तलाक के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, महर शादी पे ही, बल्कि शादी की रात ही मुझे तो जब मैं पढ़ी थी तो जितनी जल्दी हो सकता है महर अदा करना चाहिए, क्योंकि वो औरत का हक है। और आगे कहते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला वला तू, और ना तुम दो असुफहा नदानों को अमवालकुम माल अपने, अल्लती वो जो जाल अल्लाहु बनाया अल्लाह ने, लकुम तुम्हारे लिए, क़यामन जिंदगी गुजारने का जरिया, वर्ज़ुक़ूहुम तो रिस्क दो उन्हें, फ़ीहा इसमें, वक्सूहुम तो पहनाओ उन्हें, वक़ूलू और कहो, लहुम उनसे, क़ौलन मारूफा और उनसे बात करो भली। अब यहाँ पे देखिए कि सेकंड चीज जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर से वापस यतीम के बारे में बात कर रहे हैं कि यतीम जो है, अगर वो छोटे बच्चे हैं, अभी उनमें समझ नहीं है ना, तो उनके माल उनको ना दो उस वक्त तक, क्योंकि ये माल उनकी जिंदगी गुजारने का जरिया है। ये वली को कहा जा रहा है ना, उनके जो जिसके पास उनका माल अब आ गया है, तो उस माल में से उनको रिस्क दो, जैसे उनके खाने पीने का बंदोबस्त करना उसमें, और उनके कपड़े पहनाने का, और उनसे अच्छी बात कहो। कई दफ़ा देखिए ये भी होता है कि जो वली होता है ना, अगर कभी बाज लोग ही सिखा देते हैं कि देखो वो तुम्हारे बाप का माल था, उसमें से वो खा रहा है या कुछ है, तो वो अगर कभी ऐसा होता है कि गुस्से से बात करते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको कहते हैं कि नहीं, उनसे भली बात कहो, उनसे अच्छा सलूक करो। और फिर आगे कहते हैं वबतलू, और आजमाते रहो, अल यतामा यतीमों को, हत्ता यहाँ तक कि इज़ा जब बलगू वो पहुंच जाए, अन निकाह निकाह की उम्र को। वली को बताया जा रहा है कि जब तक उनको देखते रहो कि उनमें शऊर इतना आ गया है कि वो अपने पैसों की हिफाजत कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम कहो कि भाई मेरे जिम्मे खत्म करो, मैं किसी तरह से पकड़ाऊं इन्हें, नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते हो। आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल, जैसे होता है ना एक पिक्चर क्रिएट कर देते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला, तो यहाँ पे अल्लाह कहते हैं कि उनको आजमाते रहो यहाँ तक कि वो पहुंच जाए निकाह की उम्र को। फ़ाइन पस अगर आनस्तुम पा तुम मिनहुम उनमें रुश्ता भलाई सूझबूझ, फदफाऊ तो दे दो उन्हें, अलैहिम इन्हें, अमवालहुम तो उनके माल पूरे के पूरे उनको वापस दे दो, वला तअकुलूहा और ना खाओ उन्हें, इसराफन इसराफ करते हुए, व बिदारन और जल्दी जल्दी करते हुए, अन के यकबरू के वो बड़े हो जाएं। अब देखिए कि कितनी खूबसूरत बात है, अगर आप गौर करें तो क्या होता है, कभी ऐसा होता है कि किसी के पास किसी का माल है, फॉर एग्जांपल मैं एक यतीम बच्चों की एग्जांपल आप ले लें, या फिर ऐसे कि कोई बूढ़ा है आपके पास ना, फॉर एग्जांपल किसी की बड़े जैसे होते हैं माँ बाप में से कोई बड़े हैं, बाकी बहन भाई कहीं और रहते हैं, एक भाई है बहन है जिसके पास जिम्मेदारी है कि वो उनके पास रहते हैं, उनका माल जो है बाज़ दफ़ा लोगों ने, जब मैं सुनती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उन्होंने इस चक्कर में कि कहीं ये फौत हो जाएंगे तो जो माल बचेगा तो दूसरे भाई भी बीच में आ जाएंगे या बहन भाई आ जाएंगे, तो जल्दी जल्दी वो माल को उन पे खर्च करना कि जी हम तो इनका खाना इसमें से आया, तो उनके डायपर इसमें से आए, तो उसमें से ये हो गया, तो खुद भी खा रहे हैं, तो जल्दी जल्दी वो माल ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला वही बात यतीम के बारे में कह रहे हैं कि आपको ये डर हो कि ये जवान हो जाएगा तो उसको देना पड़ेगा, तो जल्दी जल्दी उसका माल आप खर्च करने की कोशिश करो और उससे अपनी ज़रूरतें ज़िंदगी पूरी करो। तो यहाँ पे उसका मना किया गया है कि वो बड़े हो जाए। वमन काना, और जो कोई हो गनीयन गनी, फलयस्ताफिफ तो उसको चाहिए कि वो उससे बचे, कि अगर तो वो गनी है तो उसको चाहिए, अगर वो इतना है कि वो अपने माल जो है वो उससे अपना खर्चा पूरा कर सकता है, तो फिर यतीम के माल में से कुछ ना ले। और वमन काना फ़कीरन, देखिए वो बताया जा रहा है कि अगर कोई फ़कीर है, अगर कोई मोहताज है, ज़रूरतमंद है, वो खुद ही से गरीब है जो उसका वली है, तो फल याकुल तो बस चाहिए कि वो खाए, बिल मारूफ अच्छे तरीके से, फ़ाइज़ा पस जब दफ़ा तुम दे दो तुम, अलैहिम इन्हें, अमवालुहुम उनके माल, फ़अशहिदू तो गवाह बना लो, अलैहिम उन पर, वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा तो अल्लाह काफ़ी है हिसाब लेने के लिए। यह देखिए यहाँ पे हर आयत में यूँ नहीं लगता कि वो वत्तकुल्लाह वाली बात आके रुक जाती है कि जिसको अल्लाह का तकवा होगा वही ये सारे अहकामात भी पूरी तरह से पूरे करेगा।
यहाँ पे अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि अगर गनी है तो वो उसके माल में से कुछ ना ले, लेकिन अगर कोई गरीब है, खुद ही से उसके हालात ऐसे हैं, तो फिर वो उसकी कफालत करने के लिए भी कि चलो मैं उसकी हिफाजत कर रहा हूँ, या उसके माल को मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसमें से अगर वो लेके अपना भी थोड़ा बहुत खर्चा चला लेता है तो वो ये कर सकता है। लेकिन फिर अल्लाह सुब्हान ताला कह रहे हैं कि हसीब, हिसाब तो अल्लाह ने लेना है, अगर तुम उसमें ज्यादती करोगे तो अल्लाह पूछ लेगा क़यामत के दिन। और फिर आगे अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं लिर्रिजाली, और अब यहाँ पे वरासत के कानून के बारे में आ रहा है कि इतना ये ये अगली जो भी आयात हैं ये इतनी गौर से सुनने वाली हैं, क्योंकि आप देखिए कुरान में जहाँ पे बार बार माल का जिक्र आता है ना, तो जब वरासत तकसीम होने की बारी आती है तो पूरा लगता है कि अल्लाह सुब्हान ताला ने इसीलिए माल को फितना कहा है कि जब माल तकसीम की बारी आती है तो जो वली होता है वो किस किस किस्म की ज्यादतियां करते हैं, वो कैसे माल को तकसीम करने में गलत काम कर जाते हैं। तो इस आयत से इंशाल्लाह हमें ये तो ज़रूर एहसास हो जाएगा कि जब कभी अल्लाह न करे, जब भी ये तो ज़िंदगी का है, ज़िंदगी मौत है, किसी की डेथ होती है तो आपको इस बात का पता हो कि इसकी डिवीजन कैसे होनी है, और अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए कितना बड़ा गुनाह है, क्योंकि ये फ़र्ज है। देखिए तकसीम जो है ना माल की वरासत के अहकामात ये फर्ज हैं, जैसे नमाज फर्ज है ना, आप ऐसे तो नहीं कर सकते कि नमाज आज मेरा दिल नहीं चाह रहा तो चलो आज मैं 4 के बजाय 2 फर्ज पढ़ लेती हूँ, या आज मेरा दिल नहीं चाह रहा मैंने तो बस खड़े होकर नहीं, मैं बैठ के जैसे भी पढ़ रही हूँ तो मैंने आज सजदे में नहीं जाना, नहीं कर सकते ना। इसी तरह से ये जो वरासत के अहकामात है ना ये भी फर्ज हैं, इनको जब इसकी अहमियत समझेंगे, इसीलिए वत्तकुल्लाह अल्लाह ने बार बार कहा था कि जब हम इसकी अहमियत समझ जाएंगे तो फिर हमें इतना डर लगेगा, क्योंकि जैसे इन आयात की समझ आती है ना तो फिर फौरन दिमाग में आता है कि या अल्लाह जब मेरी दादी फौत हुई थी तो क्या हुआ था, जब मेरे नाना फौत हुए थे क्या हुआ था, जब मेरी अम्मी फॉर एग्जांपल मेरी अम्मी की डेथ हुई थी, तो हम वो सारे सिनेरियोज आंखों के आगे लाते हैं, फिर अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं कि या अल्लाह हमें तो इतनी डिटेल नहीं पता थी, हमें माफ़ करना। और देखिए ये हर मुसलमान को पता होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे कुरान में है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ब्लैक एंड वाइट सारी चीज़ों को बता दिया हुआ है। अब ये जो वरासत का कानून है ना ये बहुत वसी इसका इल्म है, और जितना भी अभी जितना हमें समझ आती है कुरान से उतना तो हम लेंगे, लेकिन अगर इससे ज़्यादा किसी को कोई बात पूछनी होती है तो फिर जो इसमें जिन्होंने ज़्यादा पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, वो फिर आप उनसे भी पूछ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पे पहला कानून आ रहा है वरासत का कि लिर्रिजाली, मर्दों के लिए नसीबुन एक हिस्सा, मिम्मा उसमें से जो तारका छोड़ जाएं, वालिदानी वालदैन वल अकरबूना और रिश्तेदार, वलिन्निसाई और औरतों के लिए है नसीबन एक हिस्सा, मिम्मा उसमें से तारका छोड़ जाएं, वालिदानी वालदैन वल अकरबूना और कराबदार। अब पहली आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहले देखिए कि औरतों और आदमियों को बराबर का हिस्सा बता दिया। इससे पहले क्या होता था कि मुशरिकीन मक्का में, अहले अरब में ये रवाज होता था कि औरतों का कोई हिस्सा नहीं होता था। तो इस वजह से इस्लाम में ये पहली दफ़ा ये हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि जैसे आदमियों का हिस्सा है वैसे ही औरतों का भी हिस्सा है उसमें, और फिर उसकी डिवीजन कैसे होगी वो इतनी खूबसूरत है। देखिए जब आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना इस चीज़ की कि क्यों आदमियों का इतना हिस्सा था, और अब वैसे तो बात यह है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात में तो क्यों का कोई जवाब ही पैदा नहीं होता, हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि क्यों ये ऐसे था। लेकिन फिर भी जब हमें समझ आती है तो उसको थोड़ा सा, जब मैं इंशाल्लाह जहाँ पे आएगा इतनी आयात में, तो मैं आपको इसका डिफरेंस कि क्यों आदमियों का हिस्सा दुगना है औरत से, उसकी रीज़न क्या है। देखिए आज की सोसाइटी में अगर आप ये वरासत के कानून को लेके आज की सोसाइटी के मुताबिक देखेंगे ना तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये सोसाइटी तो नहीं बनाई थी ना। सोसाइटी का जो असूल अल्लाह ने दिया था कि किस तरह की सोसाइटी होनी चाहिए, माँ कैसे, बाप कैसे, औलाद कैसे, उनके हकूक कैसे, और कैसे ये रिश्ते हैं और कैसे इनके हकूक व फ़राइज़ हैं, तो वहाँ पे ये जब हम अप्लाई करते हैं तो इतनी खूबसूरती से ये चीज़ें फिट होती हैं, क्योंकि फिर किसी की हक तलफी नहीं होती है। तो अब आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं मिम्मा उसमें से जो कल्ला कलील हो, मिनहु उसमें से, औ कसुर या बहुत ज्यादा हो, नसीबन हिस्सा है, मफरूदन फर्ज किया हुआ।
اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا فرض کیا ہوا یہ حصہ ہے جو عورتوں کو، بے شک وہ تھوڑا ہے. کہتے ہیں کہ یہ جو ہم بات کریں نا کہ وراثت کی بات کریں، جو وراثت ہے نا وہ بالکل ایسی ہے جیسے آپ کا اکٹھا ایک جوائنٹ اکاؤنٹ ہے. آپ ان میں سے ایک سوئی بھی نہیں لے سکتے ہو، وہ بھی غلط ہو جائے گا. آپ نے وراثت کی، کیونکہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ اگر فار ایگزامپل کسی ایک بہو کے پاس ساس سسر ہیں اور وہ جب فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے کپڑے ہوتے ہیں تو کئی دفعہ بیٹیاں ہی آ جاتی ہیں تو وہ سارے اٹھا کے کسی غریب کو دے دیتی ہیں. آپ ایسے نہیں کر سکتے ہو. آپ ایک ایک سوئی کا حساب ہوتا ہے، وہ بھی ڈویژن میں آئے گی، کیونکہ یہ بالکل وہی بات جیسے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ اکٹھا جوائنٹ اکاؤنٹ ہے. ہاں اگر آپ سارے جو بھی اس کے وراثت میں حقدار ہیں آپ ان سے پوچھ لیتے ہیں، اور اگر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہاں جی آپ ایسے کر دیں، آپ ضرور کر سکتے ہیں. اب آگے دیکھیے جو حصے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک بات بتائی ہے کہ کیسے ہوگا، کہ وَإِذَا، اور جب حاضرہ حاضر موجود ہوں، القسمتا تقسیم کے وقت، اولو القربہ قرابتدار، او یتامہ یا یتیم، والمساکین یا مساکین، فَارْزُقُوهُمْ، تو تم دو انہیں منہو، ان میں سے. اب یہاں پہ جو بات بتائی جا رہی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے جس وقت وراثت تقسیم ہو رہی ہے اس وقت جو غریب رشتہ دار ہوتے ہیں یا پھر کوئی مسکین لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ سامنے کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر آپ ان میں سے جو حصہ ہے، آپ کا حصہ ہے نا، آپ ان میں سے ان کو بھی کچھ دے دو. دیکھیں لیکن ایک بات کا خیال یہاں پہ یہ رکھنا ہے کہ وہ لوگ جو ابھی بالغ نہیں ہے نا ان کے حصے میں سے آپ نہیں دے سکتے ہو. جو ابھی نابالغ ہیں کیونکہ ابھی وہ اپنا فیصلہ نہیں کر سکتے، لیکن جو بالغ ہیں وہ اپنے حصے میں سے کچھ نہ کچھ ان کو دے دیں گے. یہ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بہت بڑی نیکی ہو جائے گی نا. تو وَقُولُوا، اور کہو، لَهُمْ، ان سے، قَوْلًا مَعْرُوفًا، بھلی بات کہو. وَلْيَخْشَ، اور چاہیے کہ ڈرے، الَّذِينَ، وہ لوگ جو، لو تارکو، اگر وہ چھوڑ جائے، من خلفہم، اپنے پیچھے سے، ذریاتن، اولاد، ضعافن، کمزور، خافو، وہ خوف کھائے، علیہم، ان پر، فاتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈر جاؤ، وَلْيَقُولُوا، اور چاہیے کہ وہ کہیں، قولاً سدیدا، بات سیدھی. اب دیکھیے یہی بات میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا ایک نقشہ کریٹ کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم جو ولی ہے نا جو تقسیم کر رہے ہیں اس وقت سارے بیٹھ کے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ سوچو کہ تم اگر ایسے وقت میں ہو کہ تم فوت ہو گئے ہو، تمہارے پیچھے جو بچے ہیں وہ کمزور چھوڑ گئے ہیں، تو تم ان کے لیے کیا سوچ رہے ہو کہ وہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے. تو آج جو پیچھے کمزور بچے ہیں جو ابھی چھوٹے ہیں، ابھی نابالغ ہیں، تو ان کے بارے میں بھی تم ویسے ہی فیصلہ کرو جیسے تم اپنی اولاد کے لیے کرتے ہو. دیکھیں اس سے زیادہ محبت اور کون کرے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایک ایسے لگتا ہے کہ دلوں کے اندر کے حال بھی کھول کے بیان کر دیے کہ لوگوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر جاؤ. اگر تم تھوڑا سا بھی پیسے کی، کیونکہ یہ مال جب کم وقت ہاتھ میں آ جاتا ہے تو انسان بڑے بڑے گناہ کر جاتا ہے، بڑے بڑے لوگوں کے دل دکھا دیتا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک جو رشتہ ہے نا اس کی ڈویژن کا اس میں بتا دیا. بہت خوبصورت ریمائنڈر ہے، وہ بھی بہت پیاری حدیث ہے. یوزلی کیا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تسبیحات کے بارے میں سنتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تسبیحات کیا کرتے تھے یا ہمیں تلقین کیا کہ یہ پڑھا کرو، تو ہم نئی جب بات سنتے ہو تو ہم وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر پچھلی والی جو ہے وہ بھول جاتے ہیں. بہت سے لوگ کرتے ہوں گے، لیکن میری طرح کے لوگ جیسے ایک لالچ ہوتی ہے نا کہ جلدی سے ہم یہ بھی کر لیں، ہم یہ بھی کر لیں، اور پچھلی والی چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں. تو وہی بات میں یہاں پہ الحمدللہ ریمائنڈر کے طور پہ میں آپ کے ساتھ یہ حدیث شیئر کروں گی کہ مسلم کی حدیث ہے 2692 کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام 100 مرتبہ یہ کلمات کہتا ہے، اور وہ کلمات کیا، سبحان اللہ و بحمدہ، صبح 100 دفعہ اور رات کو 100 دفعہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس سے افضل عمل کوئی اور نہیں لائے گا سوائے اس کے جس نے اس سے زیادہ پڑھا ہوگا. الحمدللہ. تو دیکھیں کتنی آسان ہے نا کہ صبح اور شام کو، اور آپ لوگ جو پڑھ رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، جو نہیں پڑھ رہے تھے، جن کو پہلے پڑھتے تھے پھر بھول گئے، تو ان کے لیے ریمائنڈر ہے بہت پیارا. یہ سائے تلے اور بعض میں آپ اس کا اگر ترجمہ پڑھیں گے نا بخاری والی حدیث کا جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ
اپنے سائے میں جگہ دے گا. اور وہ لوگ کون ہوں گے؟ نمبر 1 وہ حکمران جو انصاف کرنے والا ہے، عادل حکمران. کاش ہمارے ملک کے حکمرانوں تک یہ حدیث پہنچ جائے کہ صرف ان کو عدل کرنا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں قیامت کے دن ان کو اپنے عرش کے سائے تلے رکھیں گے. نمبر 2 ایسا شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہو. یہ مجھے جب میں لکھ رہی تھی تو مجھے یاد آیا ون آف مائی فرینڈ، ایک دفعہ اس سے بات ہو رہی تھی تو وہ شی واز لل اپسیٹ نا. تو میں نے کہا کہ کیا ہوا؟ تو کہتی ہے کہ سارا وقت تو مسجد سے آتے نہیں ہیں کیونکہ جاب بھی کر رہے تھے، گھر بھی ہوتا ہے بندے کا. تو کہتی ہوں کہ موقع ملتا ہے بھاگتے ہیں مسجد میں. ان امریکہ دیکھیے، حالانکہ یہاں پہ مسجدیں بہت قریب نہیں ہیں، جیسے پاکستان میں تو ہر محلہ میں ہوتی ہے نا مسجد. تو اسی طرح سے انڈیا کا تو مجھے نہیں پتا، میرا خیال ہے وہاں پہ بھی قریب ہوتی ہوں گی. لیکن یہاں پہ رہتے ہوئے بہت سے لوگوں کا، ون آف مائی فرینڈ، اس سے بھی میری ایک دفعہ بات ہوئی تو شی واز ویری مچ انوالو ان مسجد. تو میں نے اسے پوچھا کہ تم کیا کرتے رہتے ہو، اس طرح سے بات ہو رہی تھی. تو شی سیڈ کہ میرے ہسبینڈ جو ہے نا وہ بزنس کرتے تھے کیونکہ، تو وہ واپس آتے وہ سارا وقت مسجد میں. ان کا یہ ہوتا ہے کہ اچھا میں جا رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، میں جا. تو کہتی ہے میں نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ میں ان سے اس لیے اپسیٹ ہوں کہ آپ گھر نہیں آ رہے، آپ وہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں، آپ یہ کریں. تو میں نے بھی اپنے آپ کو ادھر ہی مصروف کر دیا تاکہ وہ لیڈیز کے سیکشن میں وہ پھر آہستہ آہستہ اس نے وہ پورا ہینڈل کرنا شروع کر دیا. تو ایسا شخص، عورت ہے یا مرد ہے، جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے، اللہ اکبر، ایسے شخص کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے رکھیں گے. اور وہ نوجوان جو اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو. مجھے اپنی ساری ٹیچرز آنیسٹلی یاد آ گئیں الحمدللہ. زیادہ تر، بہت تھوڑی ہیں ایسے ٹیچرز جو بڑی عمر کی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت ڈالے. لیکن زیادہ تر بچیاں وہ ہیں جو چھوٹی عمر ہے، ابھی کالج جا رہی ہیں، کچھ یونیورسٹی جا رہی ہیں، کسی کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ انہوں نے کیسے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے. تو میں یہ سوچتی تھی پڑھتے ہوئے کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے وہ لوگ. تو اب یہ جو لسٹ آپ کو میں بتا رہی ہوں، اب دیکھیں ان میں سے الحمدللہ ہم کہیں نہ کہیں کسی ایک چیز میں یا 2 چیزوں میں یا 3 میں تو آ ہی جائے گے، ایک میں تو انشاءاللہ ضرور آ جائیں گے. اچھا، نمبر 4 ایسا شخص جو اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے اور اللہ کی خاطر ہی وہ اپنی محبت کو سے دور ہوتا ہے. مطلب وہ دشمنی کرتا ہے یا اس سے لڑتا ہے یا کچھ بھی ہے تو وہ اللہ کی خاطر کرتا ہے. تو اکثر نہیں ہوتا جیسے ہم کہتے ہیں کہ لو یو فار دا سیک آف اللہ. تو ہم میں سے الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ جو قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کو اپنی ٹیچر سے ویسی محبت ہو جاتی ہے، حالانکہ انہوں نے دیکھا بھی نہیں اس طرح سے ہوتا ہے یا کچھ بھی، لیکن پھر بھی ان سے اس لیے محبت کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام پڑھا رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی بات بتا رہے ہوتے ہیں. تو اس میں تو آ ہی جائیں گے نا کسی نہ کسی طرح سے. اب نمبر 5 ایسا شخص جس کو کوئی خوبصورت عورت اپنی طرف بلاتی ہے اور وہ اس وقت یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے ڈر ہے، تو وہ اس کے جال میں نہیں پھنستا. تو ایسا شخص بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے رکھیں گے. اچھا جی، وہ شخص جو صدقہ جب کرتا ہے تو اس کے وہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، ایسے شخص کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے رکھیں گے. اب کئی دفعہ جب ہم ایسی بات پڑھتے ہیں نا تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ تو کیا ہم بتائیں، مطلب نہ. ہاں، اس صورت میں آپ بتا سکتے ہیں جب آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر میرے بتانے سے دوسرے انکریج ہوں گے اور وہ بھی اللہ کی راہ میں دیں گے تو آف کورس آپ بتا سکتے ہیں، اس کا بھی اتنا ہی ثواب ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ. لیکن اگر آپ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں کہ میں دیکھو میں تو اتنا صدقہ کرتی ہوں، ہر ایک کو بتاتے رہو گے اور دینے والے کو بھی بتاتے رہو گے تو آف کورس پھر تو نہیں نا بات بنتی ہے. تو ایسا شخص جو صدقہ دیتا ہے اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتہ چلتا، ٹھیک ہے. اور پھر ایسا شخص جس نے تنہائی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کیا اور اس کے آنسو نکل آئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوف سے، خشیت الہی کہتے ہیں نا. تو اس میں بھی مجھے لگتا ہے ہم سارے آ ہی جائیں گے کیونکہ ہوتا ہے. اچھا، اب یہ کئی دفعہ ہمارے رونے پتہ کیا ہوتے ہیں جب ہماری اپنی کوئی مصیبت ہوتی ہے یا پاک پروردگار کوئی غم آتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو پھر رونا تو آنکھوں کے اوپر ہی لٹکا ہوتا ہے نا ہم لوگوں کا، تو پھر تو بہت رونا آتا ہے. لیکن صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت میں
یا پھر اس لیے کہ یا پاک پروردگار مجھے پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا، میری زندگی میں قرآن کھلا تو مجھے پتہ چلا کہ یا اللہ ہم نے کتنی غلطیاں کی. تو اللہ خشیت الہی سے آنسو جو گرتا ہے نا، دیکھیں ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی نا کہ آنسو وہ آنکھ سے گرتا ہے لیکن وہ زمین پہ بھی نہیں گرتا، کہ فرشتے اپنے ہاتھ آگے کر لیتے ہیں اور اس کو تھام لیتے ہیں. اور جہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت یا خشیت الہی سے جو آنسو جہاں بھی لگا ہوتا ہے نا، اس جگہ کو آگ نہیں دوزخ کی چھو سکے گی. اللہ اکبر. صحابہ کرتے تھے یہ، بلکہ میں بھی کرتی ہوں، کبھی ایسا ہوتا ہے تو پورے منہ پہ مل لیتے ہیں کہ یا اللہ، مطلب وہ بڑا پیارا لمحہ ہوتا ہے، کیونکہ ایک طرف تو اللہ سے محبت کا ہوتا ہے عالم، ایک طرف اسپیشلی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اکیلے ہوتے ہیں، اکیلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں، تو اس وقت ایسے لگتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے کیا کیا ہوا تھا پہلے، یا اللہ آپ مجھے معاف کر دیں گے، مجھے پتہ ہے آپ نے مجھے معاف کر دیا. تو وہ محبت میں جب آنسو گرتے ہیں نا، تو وہ پھر ہوتا ہے کہ ساری جگہ پہ، ہاتھوں پہ بھی لگا لو، ساری جگہ پہ لگا لو. تو یہ بڑی پیاری سی حدیث تھی. میں نے کہا کہ الحمدللہ جو اس راستے پہ چلے ہوتے ہیں نا، وہ کسی نہ کسی لیول پہ کوئی نہ کوئی ایک چیز، دو چیز، تین چیز کر ہی رہے ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے رکھیں گے. تو آئیے ہم اپنے ریگولر سبق کی طرف آتے ہیں. ہم کر رہے تھے سورۃ یوسف، اور سورہ یوسف کی آج کریں گے آیت نمبر 17. سورہ یوسف اتنی پیاری سورہ ہے آنیسٹلی، کہ ایک ایک آیا میں اتنے سبق ہیں کہ اگر ہمیں ان کی ڈیپتھ سمجھ آ جائے نا، تو پھر تو کمال ہی ہو جائے گا کہ یہ سورہ ختم ہوتے ہوتے ہمارے اندر سے ہر چیز جیسے پاک نہیں ہو جاتا بندہ، ویسے ہو جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں اتنے بڑے سبق کیا دیے تھے. ہم نے پڑھا نا کہ ان کے بھائی جو تھے، 10 بھائی تھے، ان کو حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا تھا، حسد ہو گیا تھا نا، کیونکہ ان کو یہ لگتا تھا کہ باپ ان سے زیادہ پیار کرتے ہیں. تو یہاں پہ ایک بات آپ غور کرنی ہے اپنے، کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں نا، غلطی سے کئی دفعہ ایسا کر جاتے ہیں. حضرت یعقوب نے نہیں کیا تھا، میں آپ کو دوسرے اینگل سے اس بات کو سمجھا رہی ہوں کہ کر کیا جاتے ہیں. وہ ایک بچے کے سامنے دوسرے کی تعریف کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ایک بچے میں جیلسی آ جاتی ہے کہ میرے ماں باپ تو اس کو زیادہ محبت کرتے ہیں، اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں، تو اسے بھی حسد آ جاتا ہے. تو خیر یہاں پہ جو بات تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کیا سکھائی ہے کہ حسد جو ہے وہ کس طرح سے انسان کو اتنا پاگل بنا دیتا ہے کہ وہ دوسرے انسان کی جان لینے تک بھی آ جاتا ہے. اب ہوتا کیا، آج ہم تھوڑا سا نا حسد کو دیکھیں گے، پھر اس کے بعد آگے چلیں گے، کیونکہ یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر یہ ہمارے اندر ہے تو پھر اور کوئی چیز نہیں آئے گی، یہ ہمیں تباہ کر دے گا. اب ہوتا کیا ہے، دیکھیں اگر میں اپنے آپ سے فار ایگزامپل مجھے کوئی کہتا ہے، میں یہ کہوں گی نا کہ نہیں ہاں یہ تو بہت بری بات ہے اور حسد تو ہونا ہی نہیں چاہیے، کتنی بری بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی اس کے لیے اتنی بڑی بڑی باتیں وعید بتائی ہے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، میرے میں تو نہیں ہے. رائٹ؟ ایسے ہر کوئی اپنے آپ سے یہ آج کویسچن کرے پہلے ڈیٹیل جاننے سے، تو اس کا آنسر یہی ہوگا کہ میرے اندر حسد نہیں ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے آپ دیکھیں کہ فار ایگزامپل آپ کہیں پہ جاب کریں، میں آپ کو سٹوریز چھوٹی والی میں سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ ہم اپنے آپ کو انالائز کر سکیں کہ کہیں یہ حسد میرے اندر تو پینیٹریٹ نہیں ہوا اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے. کیونکہ اتنی بڑی بات ہے کہ جس کے اندر حسد ہوتا ہے، ہوتا کیا ہے کہ یہ شیطان، اب دیکھیں دل ہے نا، دو ہی چیزیں، دل جو ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نور ہوتا ہے. رائٹ؟ اللہ سے ایمان جو ہے نا، اس کی جگہ رہنے کی کون سی ہے؟ دل ہے. اور وہی شیطان کا وسوسہ جو ہے نا، وہ بھی دل کے اندر ہی ہوتا ہے، ایک ہی جگہ رہنے کی. تو آپ نے اس بات کو بہت غور سے آج سننا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اور ہدایت کا ایک راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے. ٹھیک ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جو سائڈ پہ اس کے راستے جاتے ہیں نا، کہ اتنے راستے ہوتے ہیں، سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ ہم سیدھے راستے پہ فار ایگزامپل جا رہے ہیں، اب دل ہے نا، دل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نور سے بند ہے. اب اس کے اندر بے شمار دروازے ہیں جس میں شیطان نوک کرتا رہتا ہے. اب جس کے دل میں اللہ کا نور ہے، اس میں فرشتے ہیں، اللہ کے القاء کریں، وہاں پہ شیطان نہیں آ سکتا. ریزن کیا ہے؟ اب دیکھیے، اگر فار ایگزامپل آپ کسی راستے میں جا رہے ہیں، کہیں پہ جا رہے ہیں، کوئی بھوکا کتا ہے وہ پیچھے آ رہا ہے آپ کے، تو آپ اس کو دھتکاریں گے نا ایسے سے کر کے، تو وہ چلا جائے گا، اس کو پتہ ہے ادھر سے کچھ نہیں ملا.
لیکن اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی ہڈی ہے یا گوشت ہے اور آپ بھوکا کتا ہے، آپ اس کو دھتکاریں گے نا تو وہ آپ پہ حملہ کر دے گا کہ مجھے کھانا دو، رائٹ؟ شیطان جو ہے نا وہ بالکل اس کتے کی ایگزامپل ہے کہ اگر آلریڈی ہمارے اندر شیطان کی چیزیں ہیں تو وہ ہمیں وہ نکلنے نہیں دیتا، وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنے آرام سے اپنے اندر پالی ہوئی ہیں، اور وہ پھر حملے پہ حملہ کرتا ہے اور انسان کو ڈپریشن میں لے جاتا ہے، اس کو سیڈنس میں لے جاتا ہے، اس کو تکلیف میں ڈال دیتا ہے۔ اب جو دل ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا، وہ ایک بند مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک چھوٹا سا خوبصورت سا گھر ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نور ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کے یہ اس کے بے شمار دروازے بھی ہیں۔ اب کیونکہ جب ہماری زندگی میں قرآن نہیں کھلتا، ہمیں ان دروازوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اب میرا گھر ہے فار ایگزامپل، مجھے یہ پتہ ہے میں دروازہ کیوں بند کرتی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ کھلا ہوگا تو کوئی چور آ سکتا ہے، کوئی بندہ اندر گھس سکتا ہے، ہم دروازے بند رکھتے ہیں نا گھر کے، اور پھر رات ہوتی تو اچھے سے لاک کر کے رکھتے ہیں کہ کوئی آ نہ جائے۔ اسی طرح سے جب ہمیں یہ پتا ہوگا کہ ہمارے ایمان والا دل، ہمارے نور والا دل جو ہے وہ شیطان کیسے پینیٹریٹ ہوتا ہے، تو ہم ان دروازوں کو بند رکھیں گے۔ اب اس دروازے میں سے ایک دروازہ جو ہے، اب میں انشاءاللہ آپ کو اس کی اور ڈیٹیل جہاں پہ آئے گی، کیونکہ یہ اتنا خوبصورت ٹاپک اور اتنا لمبا ٹاپک ہے کہ اسی پہ میرا خیال ہے 2-3 کلاسز ختم ہو جائے، کہ اب شیطان کا ایک دروازہ آپ سوچے حسد ہے۔ اب اس نے وہ ناک کر رہا ہے، ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم حسد نہیں کر رہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ فار ایگزامپل 2-3 ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں، کہ جیسے جب ساس سسر بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، یوزلی وہ کسی ایک بچے کے گھر میں پھر رہنا ہوتا ہے، ان کو اکیلے نہیں رہ سکتے، تو وہ جس بہو کے پاس رہتے ہیں نا، ہوتا کیا ہے کہ وہ سارا وقت، اور یہ اکثر لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ وہ جس کے پاس رہتے ہیں نا اس کی تعریف نہیں کریں گے، وہ جس نے نہیں رکھا ہوتا فار ایگزامپل اس کی تعریف کر رہے ہوں گے کہ وہ تو اتنی اچھی ہے، وہ تو آگے سے مجھے جواب بھی دیتی ہے، یہ تو یہ نہیں کرتی، یہ میرا یہ کام نہیں کرتی، اور وہ کہتی ہے میں سارا دن تو ان کے کام کرتی ہوں، ان کو ہیلپ بھی کر رہی ہوں، ان کا سارا کچھ کر رہی ہوں، اور دس از ویری کامن۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کے لیے حسد پیدا ہو جاتا ہے، کہ دیکھو کمپیریزن آ جاتا ہے نا۔ اب دیکھیں بچوں کے ساتھ جب ہم ان کے دوستوں کو کمپیئر کرنا شروع کرتے ہیں کہ دیکھو فلاں کا بچہ تو یہ کر رہا ہے، تم یہ نہیں کرے، فلاں یہ کر رہا ہے، بچوں میں وہ بھی جیلسی آ جاتی ہے۔ پھر اب دیکھیں کو ورکرز، ہم جاب اگر